दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है ये है GBOB कोर्स के मुतल्लिक़। इन्होंने 2.5-3 साल पहले हमारा फ्री कोर्स किया था जो कि यूट्यूब पे दस्तयाब है। इसके बाद इन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिए और कितने पैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, पहला क्लाइंट कैसे मिला, ये सब सवालात होंगे आज के पॉडकास्ट में। मैं मैट्रिक में ही था तभी आपके वो कोर्स वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे 2021 में। मैट्रिक मेरी क्लियर हुई, उस वक्त मैं कोर्स देख रहा था, मेरा उसी वक्त इंटरेस्ट बना हुआ था। पहला क्लाइंट मुझे मिला जो उसने ऑर्डर दिया था $5 का। उसमें से जो मुझे प्रॉफिट हुआ था वो था 250 रुपये। तो जो मैंने घर में बताया तो बड़ी खुशी हुई। कोई मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं ना गया और मुझे क्लाइंट ना मिले, क्योंकि मेरे पास जो शीट थी ना उसमें साइट्स यूनिक थी जो मार्केट में ना हो या उनका जो प्राइस है वो अच्छा। 2.5 साल में कितने पैसे कमा लिए? टोटल सर बताऊँ तो $30,000 तक कमा लिए हैं। मार्च का महीना था जिसमें मेरे सबसे हाईएस्ट गया था। कितने पैसे आए थे तब? उसमें थे जो प्रॉफिट था वो 12 लाख था। मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो मेरे अम्मी अबू को उम्रा करवाना है। 7 मरले का मेरा घर गांव में, और जो मैंने प्लॉट लिया था वो 8 मरले का लिया था। अच्छा। 3 साल में मैं कहता था अबू को मजाक में, अबू देखें आपने ये 7 मरले बनाए थे और मैंने 8 मरले बनाए। पहला क्लाइंट कैसे मिला था? पहला क्लाइंट सर वो फेसबुक से तो मिला था, तो वहाँ से मेरे $5, फिर 7, फिर 15, इस तरह फिर ऑर्डर बढ़ते गए। तो मेरा ये यकीन था कि मैं कर लूँगा, खुद पे एतमाद था। मैंने फेलियर का नहीं सोचा, मतलब मैं फेल हो जाऊँगा या नहीं होगा। मुझे ये था कि मैंने करना है, यही काम है और इसी में ही कामयाब होना है। पहला स्टेप भी ये होता है जहाँ पे लोग जो है फंस जाते हैं कि हम करें या ना करें, क्या बनेगा। भाई करके तो देखें, स्टार्ट तो लें, कामयाबी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है ये है GBOB कोर्स के मुतल्लिक़। आपने जाना पहले से पिछले 5-6 साल से हमारे लाखों लोगों ने हमारा फ्री कोर्स किया। फ्री कोर्स करके इन्होंने ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू किए। आप अगर नहीं कर पाए तो यकीन कीजिएगा आपने कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी की वजह से नहीं किया। मैं आपको कई गांव देहात के ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जो लोग ये कोर्स अपने घर में बैठे कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। इनके लिए वहाँ पे बेशुमार ऐसे मसाइल थे, जैसे इंटरनेट का ना होना या कमज़ोर होना या ऐसे कई मसाइल। इसके बावजूद लोगों ने पैसे कमाए और कई लोग पैसे कमाने के बाद कुछ दूसरे शहरों में मुंतकिल हुए ताकि आसानी हो सके। इसमें एक स्टोरी अगर पुरानी देखेंगे तो आमिर अली थे जिनके गाँव में नेट आता नहीं था। फैसलाबाद में एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और उस फैक्ट्री में फ्री वक्त में ये वहाँ नेट इस्तेमाल करते थे और यहाँ से काम किया, पैसे कमाते कमाते फिर फैसलाबाद में घर बना लिया, फिर नेट का मसला हल हो गया। ऐसी शख्सियत हमारे आज पॉडकास्ट में मेहमान हैं। हमारा ख्याल है कि आपको पे दर पे कई किस्म की इंसाइट्स और मालूमात दी जाएँ ताकि आप उससे मोटिवेशन भी लें और साथ में आप उसमें टेक्निक्स सीखें कि किस तरह से आप भी ये फ्री कोर्स करके पैसे कमा सकते हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है ज़याम। इन्होंने 2.5-3 साल पहले हमारा फ्री कोर्स किया था जो कि यूट्यूब पे दस्तयाब है, आपको स्क्रीन पे नज़र आता होगा। अगर आप करना चाहें आसानी से कर लीजिएगा। ये कोर्स किया, इसके बाद इन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिए और कितने पैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, पहला क्लाइंट कैसे मिला, ये सब सवालात होंगे आज के पॉडकास्ट में। तो आप एक चाय का कप पकड़ें, बैठ जाएँ, तसल्ली से देखिएगा। अगर पूरा पॉडकास्ट अभी नहीं देख सकते दोबारा लाजमी देखिएगा, ताकि आज के पॉडकास्ट में बेशुमार चीज़ें ऐसी होंगी जो बड़ी वैल्यूबल होंगी और आप इंशाल्लाह इसके बाद सीख के कुछ कमाना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं ज़याम से। ज़याम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। ज़याम आपने तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे मिले थे पहली बार। बिल्कुल सर। उससे पहले पैसे कमा रहे थे 1.5 साल से, हाँ जी। लेकिन हमारी मुलाकात हुई थी हमारे किसी इवेंट पे। बिल्कुल सर हुई। तो वहाँ बड़ी खुशी हुई थी, बल्कि मेरे ख्याल में एक वीडियो थी हमारी डिनर पे जहाँ पे कुछ लोगों ने गाड़ियाँ ली थी। हाँ जी। यार ये वैसे बात बताओ मुझे, जो गाड़ियों वाली वीडियोस थी हमारी झूठ थी वैसे बाय द वे? नहीं सर, वो हकीकत है। वो हकीकत। कौन सी कसम उठा के बताओगे? सबसे बड़ी कसम जो मानते हैं वही उठा लेंगे। यस, हकीकत। ये हमारे ना डिनर पे दोस्तों बेशुमार लोग आते हैं। इतने लोग हम लोग पैसे दे के नहीं लेके आ सकते। एक और बात, अगर हमने ये सब कुछ आपको झूठ बोल के करना होता तो फिर अपना पेड कोर्स को करते प्रमोट।
اگرچہ ہم پیڈ کورس آفر کرتے ہیں لیکن ہر بندے سے کہتے ہیں فری کورس کیجیے. آج کی سٹوری بھی یہ فری کورس والی ہے. بالکل سر, فری کورس. اور یہ مقصد ہمارے ہوتے ہیں کہ فری کورس کو پروموٹ کیجیے. لوگ دور دراز بیٹھے ہیں, وہ ہمارے پاس پہنچ نہیں سکتے. بالکل. آپ زیام کہاں سے تھے, کیسے شروع کیا, کب شروع کیا؟ سر میرا جو تعلق ہے وہ ضلع خانیوال تحصیل میاں چنو کا ایک بیکورڈ ایریا گاؤں ہے. میں میٹرک میں ہی تھا تبھی آپ کے وہ کورس وغیرہ آنے اسٹارٹ ہو گئے تھے 2021 میں. میٹرک میری کلیئر ہوئی, اس وقت میں کورس دیکھ رہا تھا, میرا اسی وقت انٹرسٹ بنا ہوا تھا. لیکن شروع میں وجوہات یہ تھی کہ میں ایک بھائی ہوں, تو شروع سے جو مانگتا تھا گھر میں مل جاتا. میری میٹرک کلیئر ہوئی تو لوگوں نے کہا جی یہ بگڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا, آپ نے اسے ہر سہولت دی ہوئی ہے, اسے نا کام پہ لگائیں. تو خیر مجھے کام پہ لگایا گیا. 1 سال میں نے کی جاب ادھر لاہور میں ہی, ایز اے سول انجینئر تھا, وہ کمپنی تھی. وہاں پہ سر میں بہت ذلیل ہوا, مطلب لوگ کسی کام کے نہیں ملے. لیکن اسی دوران مطلب میں سوچتا تھا یار یہ فیلڈ میرے لیے نہیں بنی, میں نے کچھ الگ کرنا ہے. تھک ہار کے میں نے ایک دن وہ جاب چھوڑی, میں گھر چلا گیا. اچھا اس دنوں وہ سردیاں تھیں نا, اور ابو جو کام کرتے تھے وہ آئس کریم کا کام کرتے تھے کراچی میں, پرائیویٹ جاب تھی ان کی. تو ان دنوں وہ کام بھی نہیں تھا اتنا, تو ٹینشن بن گئی, جاب چھوڑ دی ہے, کیسے چلے گا. بہت کچھ سنا گھر میں بھی, شروع میں کسی کو یقین نہیں تھا, لیکن مجھے خود پہ اعتماد تھا کہ میں کر لوں گا. میں نے ان کو بولا کہ مجھے 6 مہینے ٹائم دیں, میں آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گا. اس دوران پھر میں آپ کے یوٹیوب چینل پہ گیا, وہاں سے میں نے ویڈیوز دیکھنے اسٹارٹ کی. شروع میں اپنی شیٹ پہ کام کیا. اس وقت میرے پاس ٹول کے پیسے بھی نہیں تھے. HRF ملتا تھا 2000 میں, جو ہم اسے سائٹس دیتے تھے, اور وہ 200 سائٹس چیک کر کے دیتے تھے ہمیں جسٹ اکٹھی 200. ہاں جی. تو وہ پیسے نہیں تھے, میں نے دوستوں سے ادھار مانگے, ادھار لے کے وہ میں نے ٹول لیا, وہاں سے شیٹ چیک کی. اور پہلے میں نے جو کام سٹارٹ کیا نا, میں نے کہا کہ میرے پاس شیٹ ہو کہ اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے نا تو خالی نہ جائے, اتنا میرے پاس ڈیٹا ہو. تو شیٹ میں نے اپنی سائٹس مینیج کی. تو اس وقت میں نے آؤٹ ریچنگ سٹارٹ کر دی. پہلا کلائنٹ مجھے ملا جو اس نے آرڈر دیا تھا $5 کا. اس میں سے جو مجھے پروفٹ ہوا تھا وہ تھا 250 روپے. تو جب میں نے گھر میں بتایا تو بڑی خوشی ہوئی. میری امی کہتی تھی کہ اب اس کا کام چل گیا, اب پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس سے الحمدللہ اسی کلائنٹ کو میں نے پکڑا, اس کو اچھی سروس دی, چلتا رہا, وہ لانگ ٹرم میرے ساتھ چلتا رہا. پھر اس کی سائٹس کو ہٹ لگ گئی اور کسی وجہ سے, AP کے سائٹس تھی اس کی, تو پھر وہ چھوڑ گیا. اس کے بعد میں فائیور پہ آیا. فائیور پہ جیسے ہی میں نے گگس بنائی, وہاں پہ بھی آرڈر لگنے اسٹارٹ ہو گیا الحمدللہ, بغیر ریویوز لیے. اپ ورک میں نے بنایا تو میں نے 66 پرپوزل میں نے شیئر کیے تھے, اپ ورک پہ سینڈ کیے تھے. ایک کلائنٹ کا مجھے آیا تھا اس میں سے رسپانس, جس کے ساتھ میرا چلے آرڈر, اور وہ پاکستانی بھائی تھے, اسلام آباد کے تھے, لیکن وہ کمپنیز کے ساتھ اٹیچ تھے. وہاں سے آرڈر چلتے رہے, $200 $300 ان کے ساتھ, اچھے خاصے ریویو بھی دیے انہوں نے, پروفائل وہاں پہ میری اسٹرانگ ہو گئی. پھر وہ باہر آ گیا اسکائپ پہ, اور آج بھی میرے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہے. سیم پھر میں گیا پیپل پر آور, وہاں پہ مجھے آرڈر لگے. اچھا وہاں پہ peopleperover.com. ہاں جی, وہاں پہ مجھے آرڈر لگے, مطلب کہ نا اس میں پرپوزل والا بھی ہوتا تھا, اور کلائنٹ آپ کو مطلب انوائٹ بھی کر سکتا تھا. اس میں ایسے پرپوزل دیے. اس میں سے مجھے ایک کلائنٹ ملا فیشن کے ریلیٹڈ, فیشن پہ اس کو آرڈر دیا. پھر اس دوران مجھے فائیور پہ بھی آرڈر لگنے شروع ہو گئے, اپ ورک پہ بھی. تو میں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اس کا جو فری پلان تھا نا, مطلب آپ کو 2 آرڈر لگے ہوں, 2 ریویوز ہوں کم از کم آپ کے پاس نا, تو پھر آپ فری پلان میں چل سکتے ہیں. نہیں تو آپ کو پیڈ وہ $45 کا آئی تھنک ملتا ہے, وہ لینا پڑتا ہے. میں نے خیر اسے توجہ نہ دی. وہ ایک ریویو مجھے ملا ہوا تھا, دوبارہ میں ادھر گیا نا تو وہ پروفائل جو ہے بند ہو گئی. دوبارہ میں ادھر مطلب گیا ہی نہیں, کلائنٹس ادھر فائیور پہ آ گیا, اپ ورک پہ. اور شروع سے جو میری کوشش رہی تھی وہ ڈائریکٹ کلائنٹس تھی. مجھے فیس بک سے بھی کلائنٹ ملے, مجھے LinkedIn سے بھی کلائنٹ ملے. کوئی مطلب ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ میں نہ گیا اور مجھے کلائنٹ نہ ملے, کیونکہ میرے پاس جو شیٹ تھی نا اس میں سائٹس یونیک تھی, جو مارکیٹ میں نہ ہوں, یا ان کا جو پرائس ہے وہ اچھا تھا. تو اس طرح الحمدللہ میرا جو ہے کام سٹارٹ ہو گیا. اچھا, آپ نے ابھی تک یہ 2.5 سال میں کتنے پیسے کما لیے ہیں؟ ٹوٹل سر بتاؤں تو $30,000 تک کما لیے ہیں, جس میں سے تقریباً $2,000 بنتے ہیں پر منتھ. جی سر. ٹھیک. اور اس میں سے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ میرے امی ابو کو عمرہ کروانا ہے. نہیں, یہ $2,000 نہیں بنتے, یہ بنتے ہیں $1,000 پر منتھ بنتا ہے, پر منتھ کے حساب سے, یعنی 30 ماہ بنتے ہیں نا آپ کے آلموسٹ. صحیح, ایسے ہی, یعنی تقریباً $2.25 لاکھ پر منتھ آپ کی ایوریج ہے. ایوریج ہے. اس میں کسی ماہ میں آپ نے سب سے زیادہ پیسے کس ماہ میں کمائے ہوں گے؟ یہ تھا ہمارا مارچ تھا, آئی تھنک مارچ کا مہینہ تھا, جس میں میرے سب سے ہائیسٹ گئے تھے. پچھلے سال؟ پچھلے سال. ٹھیک ہے. سب سے ہائیسٹ. کتنے پیسے آئے تھے تب؟ اس میں تھے جو پروفٹ تھا وہ 12 لاکھ تھا, زیادہ سے زیادہ پروفٹ 12 لاکھ. یہ تب کی بات ہوگی جب ہمارے ڈنر پہ آئے تھے, وہاں پہ کہیں آپ نے بولا تھا $2,000 بھی بولا تھا نا؟ ہاں جی بالکل بولا. صحیح, پرانی ہماری ویڈیوز میں ہے. جی سر. صحیح صحیح صحیح, یعنی کبھی اونچ نہیں چلتی رہتی, نہیں چلتی رہتی ہیں. اوور آل ایوریج یہ ہے. ایوریج ہی ہے. صحیح. والدین کو اپنی عمرہ کروایا؟ ہاں جی سر.
آپ اکلوتے بیٹے ہیں؟ اکلوتا بیٹا. مطلب میں یہ سوچتا تھا, کبھی خواب ہوتا تھا یار یہ چیز کبھی ہو پائے گی, یہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. تو الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. اچھا, بہنیں کتنی ہیں؟ بہنیں 3. ہیپی ہیں؟ الحمدللہ سر. آپ سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ 2 بڑی ہیں, میرڈ ہیں, اور 1 چھوٹی ہے مجھ سے. اچھا, گھر اپنے پہلے سے آپ کا گھر ذاتی تھا؟ ہاں جی, گھر ذاتی. کیونکہ ہمارے کئی بچوں نے نا گھر بنائے ہیں. پتہ ہے وہاں پہ زارا بھی آئی تھیں, ان کے شوہر بھی آئے تھے بالکل ڈنر پہ. بالکل بالکل سر. وہ تب آئے تھے اپنی ذاتی گاڑی, نئی والی گاڑی لے کے. یہ لی تھی گاڑی آلٹو. ہاں جی سر. اس کے بعد میرے پاس 2 ماہ کے بعد پہنچے, یہاں مٹھائی لے کے اور کچھ اور ایسی چیزیں. تو کہتے ہیں سر ہم نے نا اپنا گھر بھی بنا لیا ہے. تو کئی لوگوں نے گھر بھی بنائے ہیں اپنے نا. بالکل سر. میں نے اس میں یہ ہے کہ پلاٹ لیا ہے, گھر گاؤں میں تھا الحمدللہ, بہترین ہے. مکان وغیرہ نیو ڈالے تھے میں نے گھر میں. اور ابو کو میں نے بلا لیا تھا واپس. میں نے کہا جی چھوڑ دیں. جب میرا کام شروع ہوا تھا میں نے کہا جی آپ آ جائیں. 25-26 سال انہوں نے پرائیویٹ جاب کی ہے. میں وہاں رہ کے آیا تھا, میں سارا حالات دیکھ کے آیا تھا. مطلب 8-10 فریزر پڑے ہیں اس روم میں, ان کی چیئر لگی ہوتی تھی. مطلب آئس کریم وغیرہ دیتے نا ریسیلرز کو جو بیچنے جاتے تھے, وہاں پہ میں رہ کے آیا تھا. تو بہت گرمی ہوتی تھی, مطلب بہت زیادہ کراچی میں. تو پھر ابو کو بلا لیا, ان کو تو شاپ بنا کے دی, کاروبار ان کو سیٹ کر دیا الحمدللہ. تو اب وہ سیٹ ہیں. اس کے بعد قریبی شہر تھا, وہاں پہ میرے پاس انویسٹمنٹ تھی. تو مشورے کیے دوستوں سے, رشتہ داروں سے. تو انہوں نے کہا جی آپ نا پلاٹ لے لیں. تو وہاں پہ 20 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا. اور مطلب گھر جو ہے وہ ابھی 7 مرلے کا ہے میرا گھر گاؤں میں. اور جو میں نے پلاٹ لیا تھا وہ 8 مرلے کا لیا تھا. 3 سال میں کہتا تھا ابو کو مذاق میں, ابو دیکھیں آپ نے یہ 7 مرلے بنائے تھے, میں نے 8 مرلے بنا دی. الحمدللہ سر. اچھا, یہ نا مجھے ایک سٹوری بڑی پسند آئی تھی. ایک بچہ ہمارا ہے وسیم اکرم. جی سر. یہ بچہ نا کرتا تھا سموسے پکوڑے بیچتا تھا. بالکل. اور 15 گھنٹے اس کی جاب تھی, 17 گھنٹے. ہاں جی. تو 15,000 ہی اس کی سیلری تھی جو اس کے والد کو جا رہی تھی. اور یہاں پہ اپنے چچا کے پاس کہیں ملازم تھا. تو صرف سونے کا ٹائم ملتا ہے یا کھانے کا ٹائم. نہ اس کے پاس کمپیوٹر تھا. جی سر. آپ یقین کیجئے وہ ہماری پیڈ کلاس میں آیا تھا, پتہ نہیں کب آیا کب چلا گیا. باقی لوگ سارے اپنے مسائل بتاتے رہتے ہیں. کچھ لوگ نا اپنی مسائل کو کرتے ہیں ریویو, کہ فلاں چیز میری یہ کمی ہے اس کو ٹھیک کروں. اس سے محسوس ہوا کہ اس کو بیسک کمپیوٹر نہیں آتا, اس لیے وہ صحیح طرح کر نہیں پایا. اس نے کورس ہمارا کرنے کے بعد دوبارہ سے کسی دوست سے نا بیسک کمپیوٹر سیکھا. اچھا. 7 ماہ اسے لگے. 7 ماہ کے بعد اس نے پہلی اس کی آمدن تھی 7,000 کچھ روپے. تو اس کی خبر, یہ پہلی بار خبر تھی جو میرے پاس پہنچی, کہ اس نے پوری آمدن سے نیاز دے دی اللہ کی راہ میں. یہ خبر پہنچی تو میں نے اس بچے کو بلا لیا. جب بلا کے ویسے اس کو اپریشیٹ کیا اور باقی سے باتیں کی, اس کی سٹوری سن کے نہ یقین کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. باقی اس کا انداز تھا بڑا مزے کا. ہاں جی. کہتا سر میرے ابا جی چلاتے تھے رکشا, ایک گاؤں سے ہوتا ہے نا وہ, بالکل جو انجن وہ دیسی والا ہوتا ہے نا انجن. ہاں جی. کہتے اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے, تو اب تو میرے تھوڑے پیسے بڑھ گئے ہیں. صحیح ہے. تو ابا جی بھی بڑے ہیپی ہیں کہ ATM کارڈ بھی میں نے لے لیا. یعنی میں نے بڑا انجوائے کیا اس خوشی کو. بالکل. اس کی سٹوری بڑی مزے کی تھی. یعنی کئی بچوں نے ایسا کیا ہے. وہ ڈسکا سے جو ہیں اپنے, کیا نام ہے بچے کا, حافظ جو ہیں, جنہوں نے گاڑی لی تھی لاسٹ اپنے والد صاحب کو عمرہ بھی کروایا ہے. وہ آئی تھنک ڈنر پہ بھی آئے تھے, اپنے انوائٹ حافظ. ہاں جی. ہاں جی. مجھے بچے کا نام بھول گیا, وہ کافی بار آتے ہیں نا. ہاں جی. اسامہ. جی اسامہ. ہاں جی اسامہ. اسامہ. اب اسامہ نے اپنے والدین کو بڑا ہیپی کیا کہ ان کو حج بھی کروا لیا, عمرہ کروایا ان کو. اور آلٹو گاڑی برانڈ نیو اس نے لی ہے. ہاں جی. اس نے گفٹ کی تھی. گفٹ کی تھی اپنے والد صاحب کو. صحیح بات ہے. پھر یہ ایک کیس تھا اس کا یقین کا. یقین ہمارے پاس نا یہاں ٹیم میں بھی رہ چکے ہیں کچھ عرصہ, تو یہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے ٹیم میں نا, لوگوں کو سکھانے میں. یقین نے کیا کیا کہ یہاں سے تو پیسے کما رہے تھے, یعنی جب وہ یہاں تھے ہمارے پاس, انہوں نے تقریباً 6 ماہ پہلے انہوں نے شروع کی اپنی چھوٹی سی ایجنسی. وہ ایجنسی جب شروع کی تو وہ بھی کہہ رہے تھے میں ساری جو ایفرٹس ہیں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے والد محترم کو پلس اپنے اساتذہ کو. یعنی ان کے والد بڑی ہیپی تھے, وہ مجھ سے ملتے ہیں نا ایسے جب لوگ ملتے ہیں. تو ایجنسی کے بعد نا اس نے کچھ پروفٹ نکالنا شروع کیا, تو اس نے ایک گاڑی لی تھی. اس گاڑی کی مٹھائی دینے کے لیے آیا. اس کے نیچے آپ لوگوں کے کمنٹس چیک کریں ذرا, یقین ہی نہیں آتا لوگوں کو. اچھا مجھے لگتا ہے یہ نا ہماری قوم بڑی کمزور ہے ویسے. پتہ کیوں؟ جو لوگ کہیں کچھ کر نہیں پاتے نا, وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہو کے نہیں کر سکے, یہ کیسے کر سکتے ہیں. وہ کمپیریزن کرنا شروع کرتے ہیں, جی ہم نے اتنی تعلیم لی, اتنا ٹائم دیا, اور ہم ابھی بھی کچھ نہیں کر پا رہے. یہ تھوڑا سا پڑھے ہوئے ہیں اور ابھی جنہوں نے اسکل حاصل کی اور یہ کمانا شروع کر دیا. یہاں پہ نا تحسین نے ایجنسی شروع کی ہوئی ہے پچھلے 2 سال 2.5 سال سے. جی. ہمارے ساتھ ہی تھوڑا سا نا
100 میٹر 200 میٹر دور ہوگا. تو یہ ہیں چیچا وطنی سے. جب یہ آئے تھے نا تحسین, جی جی ان کے پاس پورا 25,000 تھا. تو ان دنوں ہماری فیس چل رہی تھی 20,000 روپیہ, کوئی ڈسکاؤنٹ تھی. ہاں جی تو انہوں نے 20,000 اپنی فیس ادا کی اور 5,000 روپیہ کسی ہاسٹل کے لیے 1 ماہ کا پے کیا. باقی کھانے کے پیسے نہیں تھے. بابا خاتون رضوی کے دربار یہاں پہ نا کوئی 2 کلومیٹر دور ہوگا. ٹھیک ہے. یہ پیدل جاتے تھے وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے صبح دوپہر شام. تو بتایا نہیں انہوں نے, لیکن ٹیلنٹڈ تھے, جلدی ہماری نظروں میں آگے. ان کو بٹھا لیا اپنے پاس ایکسٹرا کام کروانے کے لیے کہ چلیں اور بھی سیکھیں. ہاں جی پھر یہ کوآرڈینیٹر بنے ٹیم میں, پھر یہ ٹیچر بنے ٹیم میں, ٹیچ کرتے رہے. آگے ان کے شاگرد ہیں ہمارے پاس جو پیڈ کورس میں نا, کافی سارے بچے ان سے پڑھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. تحسین نے ایجنسی بنائی, اپنا گھر اس نے 2 بار بنایا. گاڑی اس نے لی, اپنی سسٹر کی شادی کی, اپنی شادی کی. کتنے سارے لوگ اس کے پاس بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور تحسین ایک ایجنسی وہ چلاتے ہیں, دوسری ہماری یہاں پہ ایک گیسٹ پوسٹنگ کی ٹیم ہے جس کو ہیڈ وہ کرتے ہیں. اب ایسی اتنی ساری سٹوریز ہیں, لیکن لوگ پتہ کرتے کیا ہیں, ان سے کمپیئر کرتے ہیں کہ ہماری تعلیم, ہمارے خرچے, ہمارا علم چیک کیجیے, ہم تو کر نہیں پائے. یہاں پہ زیام یہ ہوا کہ یو سی پی کا ایک وزٹ آیا BBA کا. ٹھیک ہے. ان کے جو تھے نا HOD, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم بچوں کو بزنس سکھاتے ہیں, تو ہمیں نا ایسی مثالیں آپ کی دکھانی ہیں کہ بچے کم پڑھے لکھے بچے بزنس کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجیے کہ ان کو ان کی ٹیم دکھائی تھی ہم نے تحسین کی. ماشاء اللہ زبردست. اب مجھے بتائیں آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میری تعلیم میٹرک ہے. میٹرک ہے. آپ کے علم میں کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو میٹرک سے بہت اوپر پڑھے ہوں گے لیکن آپ سے کم کماتے ہوں گے؟ سر مجھے بہت میسیج آتے ہیں, فیس بک پہ میسیج بہت آتے ہیں کہ میری اتنی تعلیم ہے, مجھے اب کام نہیں مل رہا, میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. تعلیم سر لوگوں کے پاس بہت ہے, لیکن اگر وہ کسی اسکل پہ فوکس کرنے سیکھنے میں تو کر سکتے ہیں. ٹائم دینا پڑے گا, ٹائم دیں گے, سیکھیں گے تو پھر ہی کمائیں گے. اچھا, آپ نے جب کام شروع کیا تو سب سے پہلی بات آپ نے کتنی ویب سائٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد کئی کلائنٹس کو اپروچ کرنا شروع کیا تھا؟ سر میرے پاس جو سائٹس تھی نا وہ 200 سے 250 تک تھی جن سے ڈیل ہو چکی تھی. مطلب پہلے 2-3 منتھ میں نے جو لگایا کام پہ, ایک تو میں لیکچر دیکھ رہا آپ کے, جب بھی میں لیکچر دیکھتا تھا مجھے کوئی نیو چیز سیکھنے کو ملتی, جتنی بار میں نے ریپیٹ کیا. اسی دوران میں اس وقت شیٹ میں بھی کام کر رہا تھا, 5-6 اکاؤنٹ بنائے Gmail کے, ڈیلی پہ میلز کر رہا ہوں, ڈیلی پہ ڈیلنگ ہو رہی ہے. مطلب ڈیلی میری کوشش ہوتی ہے کہ 10-12 ڈیلز میری ہوں. شروع میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا, میں مطلب بہت ہیوی ڈیل کر لی, مطلب $100 میں کر لی, $150 میں. پھر مجھے پتہ چلا نہیں, اس میں تو میرا پروفٹ مارجن نہیں بچنا. پھر میں کم آتا گیا, انہیں ایڈوانس کو دوسری Gmail سے میل کرتا, پھر ان کو کم کرتے پرائس بہت کم کر لیا ان کا, اور جس میں سے میرا پروفٹ مارجن اچھا تھا. مطلب اگر میں نے 50 میں ڈیل کیا تو میں اس کو $100 میں سیل آؤٹ کر سکتا تھا, 20 میں کیا تو میں 80 میں سیل آؤٹ کر سکتا تھا. اتنے تک وہ سیل ہی بیچ کی میں نے. اچھا, اب کتنی ایجنسیز ہوں گی یا کلائنٹس ہوں گے جو اس وقت آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے؟ کلائنٹ سر Fiverr پہ ہیں میرے پاس 40 سے 50% ریپیٹ کلائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. لیول 2 بھی ہو چکے ہیں الحمد للہ. Upwork پہ جو تھے وہ اب اسکائپ پہ بھی ہیں, اسکائپ تو بند ہو گیا تو اس کی وجہ وہ ٹیمز آ گیا, سیم اسکائپ کا ہی ہے, وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں. اور ڈائریکٹ ای میل پہ ہیں, اور LinkedIn کے ہیں کچھ ہیں کلائنٹس. اور ایجنسی جو ہے وہ USA کی ایک ایجنسی ہے جس کے ساتھ 2 سال سے چل رہا ہوں, اور ہر منتھ پروجیکٹ ہوتے ہیں. پہلا کلائنٹ کیسے ملا تھا؟ پہلا کلائنٹ سر وہ فیس بک سے تو ملا تھا, جس نے $5 کا آرڈر دیا تھا نا. ٹھیک ہے. وہ تھے, ان کی AP کے سائٹ تھی, پاکستانی بھائی تھے, وہ پروفٹ مارجن اتنا دے نہیں رہے تھے. میں نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں آرڈر تو لگے, تو وہاں سے میرے $5, پھر 7, پھر 15, اس طرح پھر آرڈر بڑھتے گئے. پھر کلائنٹس دوسرے ملتے گئے. Fiverr پہ اچھے خاصے کلائنٹ ملے, وہاں پہ تو بڑے بڑے آرڈر ملتے رہ گئے. Fiverr میں اس وقت اس میں کمپٹیشن اتنا نہیں تھا, کام تھا, بہت اچھا کام تھا, اور ریٹ بھی تھے. مطلب $200 میں ہم سائٹس ایزیلی سیل آؤٹ کر دیتے تھے, Fiverr پہ بھی, Upwork پہ بھی. تو وہاں سے پھر سلسلہ چلنا شروع ہوا. اچھا, اور آپ نے کہاں سے کلائنٹ لیے ہیں؟ کلائنٹ سر میں نے فیس بک سے بھی لیے ہیں. فیس بک پہ گروپ جوائن کیے ہوئے تھے, وہاں پہ اپنی ہی سائٹس کی میں پروموشن کرتا تھا جو میں نے آؤٹ ریچ کی ہوئی تھی. وہاں سے ان باکس میں آئے, اور وہاں سے جو آرڈر تھا وہ $40 کا تھا, اس میں سے میرے $20 پروفٹ تھا پہلا جو فیس بک سے ملا. پھر LinkedIn پہ بھی, LinkedIn پہ سیم گروپس جوائن کیے ہوئے تھے, اور جو گروپس میں نے جوائن کیے ہوئے تھے وہ تھے بزنس ریلیٹڈ, مطلب جس میں سارے گورے تھے, جس میں بزنس کے ریلیٹڈ بات ہوتی تھی. وہاں پہ پوسٹنگ کرتا اپنے بزنس کے حوالے سے, ان کو انفارمیشن دینے کی کوشش کرتا کہ یہ ایسا بزنس ہے, اس سے مطلب SEO کا یہ فائدے ہیں, گیسٹ پوسٹنگ کے یہ فائدے ہیں, اگر آپ اس سے بائی کریں گے تو سیلز انکریز ہوں گی, اتھارٹی بنے گی, ٹرسٹ بلڈ ہوگا گوگل کی نظر میں. تو یہ انفارمیشن پوسٹ کرنے سے پھر کلائنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ میسیج کرتے تھے ان باکس میں کہ یہ میری ای کام ویب سائٹ ہے, اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں میں اس میں کیا جو ہے امپرومنٹ کر سکتے ہیں جس سے میری سیلز انکریز ہو سکتی ہیں, یا اس میں اتھارٹی بلڈ ہو. جب میں سائٹ چیک کرتا تھا بالکل فریش,
مطلب ڈومین اتھارٹی ان کی زیرو ہے, بینک لنکس ان کے نہیں بنے ہوئے, تب میں ان کو ریکمینڈ کرتا تھا اپنی گیسٹ پوسٹنگ سائٹس کے حوالے سے. یعنی آپ کلائنٹ کو ڈائریکٹ وہاں پہ میسج یہ نہیں کرتے تھے کہ مجھ سے گیسٹ پوسٹ لگوا میں نے کبھی کسی کلائنٹ کو ڈائریکٹ نہیں بیچا, صرف نالج والی باتیں کرتے. نالج والی بات سر, آپ جو بات کہتے ہیں کہ دوستیاں کریں, مین چیز وہی. اچھا یہی مسئلہ ہے, میں اپنے لیکچرز میں بھی یہاں پہ نا کلاسز میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 1% لوگ یہ کام کرتے ہیں, ہماری مائنڈ سیٹ ہی خراب ہے. ہم کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں, جہاں کسی بندے نے 10 لوگوں کو میسج کیا, میں 100-200 کو میسج کرتا ہوں سیدھا ہی, شاید مجھے کلائنٹ آ جائے. یعنی ہم چاہتے ہیں کتنے تیر مارے کوئی لگ ہی جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ کم سے کم لوگوں تک بھی چاہے پیغام پہنچائیں, لیکن ہر پیغام ایسا پہنچائیں کہ اس میں نا کہیں بیچنے والی باتیں زیادہ نہ ہوں, کہیں نہ کہیں سجیشن, اس کے لیے ویلیو, انفارمیشن ہو, مشورہ. یس بالکل. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی اتھارٹی ڈیولپ ہوتی ہے, جس کے بعد وہ لوگ کہیں خود ہی آپ سے کہتے ہیں. ہاں جی. اس کی نا ایک مثال بتاؤں میں تاکہ لوگ یہاں پہ سمجھ سکیں. ایک کانفرنس تھی یہاں پہ نا 3-4 سال پہلے, میں اس کانفرنس کے اندر اسپیکر تھا. میرے ساتھ کو اسپیکر تھے ایک بڑی یہاں پہ پاکستان میں ایک ویب سائٹ ہے جس کی آمدن 2-2.5 کروڑ تھی ایڈسنس سے, پاکستان میں. ٹھیک ہے نا, علم کی دنیا, یہ سارے لوگ جانتے ہیں, جو پڑھتے ہیں نا بچے سارے یہ جانتے ہیں اس کو. اس ویب سائٹ کے جو مالک تھے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ چکے ہیں, یہ وہاں پہ اسپیکر تھے. میری پہلی بار ان سے میٹنگ وہاں پہ ہوئی. اب دیکھیں میں جہاں بھی باتیں کرتا ہوں تو ایس ای او کے متعلقہ, مارکیٹنگ کے متعلقہ, یہ باقی ساری باتیں علم والی کر رہا ہوتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک دن کال کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ویلکم. جب یہ آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ کہیں ہمیں کمپٹیشن کا مسئلہ آیا ہے, اب اتنے سالوں کے بعد جا کے ہماری 2-2.5 کروڑ کی جو انکم ہے یہ گر کے 50 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے. اچھا. تو اس کے لیے مجھے آپ کی رائے چاہیے. ہم نے تسلی سے ایک لمبی میٹنگ کی. میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان میں کام نہیں کرتا, میں کلائنٹ نہیں لیتا. مشاورت آپ جتنی بھی چاہیں گے مجھ سے آپ لے لیجیے گا, میں دستیاب ہوں, لیکن میں کام نہیں کر سکتا پاکستان میں, ہماری پالیسی ہے. تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ اگر کسی اور دوست سے بات بھی کرنا چاہیں گے تو مجھے بھی چاہیے انوالو کر لیجیے گا, لیکن میں ایز اے کلائنٹ آپ کو ٹریٹ نہیں کرتا. سوال اب یہ تھا, اس طرح کے کئی واقعے میرے ساتھ ہو چکے ہیں. میں چونکہ صرف باتیں بزنس کی کرتا ہوں, اس میں گہرائی ہوتی ہے, علم ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں بندے نا مجھے ڈھونڈ کے خود سے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپروچ میں کہتا ہوں جو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ وہاں پہ اختیار کریں جو آپ نے اختیار کی. بالکل سر, کلائنٹس کے بارے سے ایسے ہی کریں. ہاں جی, وہ آپ سے بہت تیز ہیں, وہ گورے کلائنٹس ہیں, وہ اگر آپ کو انفارمیشن دیں گے نا ان کو پتہ چل جاتا ہے یار بندے کے پاس نالج ہے, یہ کام بھی جانتا ہوگا, تب وہ آپ کے پاس ڈائریکٹ آتے ہیں. اچھا ایک مزے کی بات ہے جو میں آج کل 2-4 بار ریپیٹ پہلے کر چکا ہوں. یہ ایک ٹرم ہے مارکیٹنگ میں. اگر ہمارے لوگ یہ سمجھ جائیں ٹرم کو تو یقین کیجیے گا اپنی اسٹریٹجی ویسے بنا سکیں گے جس کے بعد یہ چیزیں بیچنا شروع کر دیں گے. وہ ٹرم ہے, کہتے ہیں پیپل لو ٹو بائی بٹ دے ہیٹ ٹو بی سولڈ. ان کو خریدنا پسند ہے لیکن ان کو کچھ بیچا جائے تو ناپسند ہے. یعنی ایسا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم انہیں بیچیں کچھ نہ, لیکن وہ نہ خود سے چاہیں ہم سے کچھ بائی کرنا. فار ایگزامپل جیسے آپ نے اتھارٹی والی بات کی, انفارمیشن دے رہے تھے, تو ان کی خواہش تھی کہ دکان پہ خود آ کے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال یہ ہے, جیسے ہم کسی شاپ پہ جا کے نا خود ڈھونڈتے ہیں یار مجھے ایسے جوتے چاہیے, فلاں چیز چاہیے, ڈھونڈ کے مرضی کی پرائس ان کی پے کر کے آتے ہیں, جو پرائس مانگتے ہیں. وہی جوتے والے اگر ہمارے ڈور ناک کرتے رہیں گے نا بار بار, بھائی جوتے لے لو, نہیں لیں گے. یہ مسئلہ ہے ہمارے جو لوگ جن کو آرڈر نہیں آتے. بالکل سر. آپ نے کوڈ کینن پہ کام کیا ہے؟ ہاں جی سر, بالکل سر. آپ کا جو لیکچر تھا نا, آپ کا وہ تھا کہ بگ آرڈر کہاں سے لیں. آپ کا یوٹیوب پہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے 2021 کے کورس میں کہ بڑے آرڈر کیسے پکڑنے ہیں. وہ ویڈیو پہ میں نے بہت توجہ دی ہے, شروع سے بار بار ریپیٹ کی ہے. اس میں یہ تھا کہ آپ نے تھیمز اور پلگنز کے حوالے سے نا جو ریویو ہوتے ہیں, میں پہلے کرتا کیا کہ میں نے ایک تھیم کا وہ سیشن اوپن کیا, میں نے اس کا نیم کاپی کر کے جا کے گوگل پہ دیکھتا کہ اس کے بارے میں ریویوز لکھے گئے ہیں کہ نہیں لکھے گئے. جب میں دیکھتا تو وہ اس پہ حوالے سے ریویوز لکھے ہوئے تھے, اور جو سائٹس تھی وہ بلاگنگ سائٹس, گیسٹ پوسٹنگ سائٹ, مطلب ہم جو آرٹیکل پبلش کرواتے ہیں ویسا انفارمیشن کنٹینٹ جس میں وہ پروموشن ہو رہی تھی اس کی تھیم کے حوالے سے. تو وہی لیکچر میں دیکھ کے بار بار ان کلائنٹس کو میں نے آؤٹ ریچ کرنا شروع کیا, اور وہاں سے مجھے اچھے خاصے کلائنٹ ملے جو کہ ریویوز کے حوالے سے تھے. اور موسٹلی اب بھی جو میرے پاس کلائنٹس ہیں جو ایجنسی ہے USA کی, ان کے کلائنٹس ریویوز جو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ ریویوز کے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر بزنس کے. یہ نا اواڈا تھیم ہے, نہیں اواڈا تھیم نہیں, اس کا نام اواڈا ہی ہے, اواڈا. یہ تھیم جو ہے, نہیں یار میں بھول گیا ہوں, یاد خراب ہو گئی ہے, تھیم کا مجھے نام بھول گیا ہے,
جو اس پہ لگا تھیم فریش پہ، یہ کوڈ کینن والوں کی ہی سائٹ ہے. اس کے بانی جو ہے نا جی. ایک پاکستانی کراچی کا لڑکا ہے حارث، اچھا. اور ایک گورا ہے امریکن لیوک بیک. ٹھیک ہے. یہ کوڈ کینن یا تھیم فریش والوں کے پورے پلیٹ فارم پہ سب سے بڑی سیلز ان کی ہیں. آپ اندازہ کیجیے کئی ارب روپیہ. یہ یقین کیجیے گا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے اتنے لفظ ایسے کہ بولنے پڑ رہے ہیں. ان تمام لوگوں کے منہ پہ سچ مچ تمانچہ ہے کہ جو کہتے ہیں پیسہ آن لائن کمایا نہیں جا سکتا. یہ آج سے 7-8 سال پہلے اس بندے کی چیک کیجیے گا، اس کی آمدن، اس کے آن لائن ریکارڈز ہیں. صرف چیک کر لیں ایک بار اس کے تھیم کی سیلز، خود ہی چیک کر لیں کتنا پیسہ کما چکا ہے. تو اس نے اپنا تھیم بنایا اور یہ بیچا. ہم بھی نا ایسی چیزیں بناتے ہیں، سافٹ ویئر بنا کر لگاتے ہیں وہاں کوڈ کینن پہ بیچنے کے لیے، ہماری بکتی ہیں. اب اس پہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا تقریباً سیمی پیسے بھی انکم آ سکتی ہے. ان کی اگر اربوں روپے ان کی آمدن تھی تو مارکیٹنگ پہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہوں گے. ایسے کی پارٹی وہاں سے ڈھونڈ کے. بالکل سر، آپ نے اس وقت لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ یہ بڑے کلائنٹس ہیں. ہاں جی، یہ تگڑے کلائنٹس ہیں، یہ مارکیٹنگ میں بہت پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. ایک اور بات مزے کی ہے، یہ مارکیٹنگ میں لوگ پیسہ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں، کتنا بڑا اسپینڈ کرتے ہیں. جی. پاکستان کا جو ہے نا رویہ موسٹلی کاروبار میں، اول تو یہاں پہ موسٹلی لوگوں کے کاروبار چلتے نہیں ہیں، مائنڈ سیٹ کی وجہ سے نہیں چلتے. نمبر 2، اگر چلتے ہیں نا، یہ لوگ جلدی سے وہاں سے پیسہ نکالتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں پراپرٹی میں، باقی جگہوں پہ سیونگ کرنا شروع. ہاں جی. جو باہر کے لوگ ہیں نا، یہ کرتے کیا، جو ہی پیسہ آتا ہے پورا پیسہ ری انویسٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کو بڑا کرتے جاؤ، ہمارے پاس لائف تھوڑی ہوتی ہے، ہم اپنی لائف میں بہت جلد سے بڑا کچھ کام کر جائیں. اب یہ بڑے سارے پلیٹ فارم کرتے کیا ہیں. 2010-11 میں ایک کلائنٹ تھا جس کی میں سیل کرتا تھا، پروڈکٹس تھیں ویٹ لاس کی. ٹھیک ہے. جب میں نے کام شروع کیا تو اس کے پاس سیلز تھیں روزانہ کی 5 سے 6. تو مجھے اس نے سارا چارج دے دیا. پہلے اس کی پروگرامنگ کے چارج دیے سارا، پھر مارکیٹنگ کے چارج دیے سارا. میرے اس سے کافی ایگمنٹس ہو گئے کافی سارے. ہم نے $3.5 ملین تک اس کی سیل کی ایک ماہ میں. یہ بات تو میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ لکھی تھی، وہاں بھی بتائی تھی. اس کے بعد اور بھی کلائنٹس کافی ہیں، لیکن یہ آغاز تھا میرا کسی بڑی کلائنٹ کے ساتھ. اب ہوا کیا، وہ ہر ماہ پوری سیل کے پیسے ری انویسٹ کرتا تھا. ٹوٹل پیمنٹ سارے کے سارے پیسے، کھاتا نہیں تھا اس میں سے. کہتا ہے میں نے کرنا کیا ہے، تقریباً 1 سال پیسہ پورا کا پورا لگانا ہے، مارکیٹنگ کو اسکیل کرنا ہے، اس کے بعد میں یہاں سے کماؤں گا. یہ ان کی مارکیٹنگ کہاں جاتی ہے، یہ جاتی ہے کچھ پورشن جاتے ہیں پی پی سی میں، جہاں ایڈ چلاتے ہیں، یا گوگل میں، یا پھر وہ یوٹیوب پہ، یا پھر فیس بک کے اوپر ایسے کے. اور کچھ ان کے ہوتے ہیں لانگ ٹرم میں، جس کو کہتے ہیں ایس ای او. جب کلائنٹ آپ کو ملتے ہیں تو پیچھے کہیں یہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. آپ اندازہ کیجیے کہ ان کا بجٹ کتنا ہوتا ہے. یہ جس نے بھی گاڑی لی تھی سیوک، 1 ماہ کی آمدن میں سے، بچت میں سے. دیکھیے نا اس کی نیچے کمنٹ بھی دیکھے لوگوں کی. یار میں نے ویسے اس کا نام بول دیا. اس نے مجھے نا نام بتانے سے منع کیا کافی دیر سے. ویسے اس کی پہلے سے ہیں کچھ ریکارڈنگز ہمارے پاس نا، لیکن اس بعد میں بڑی رقم کی بات اس نے بول دی تھی. وہ یہ تھا کہ وہ پے در پے نا یہ فوکس کی جا رہے تھے کہ میں نا اسپورٹس کے اندر کام کروں. تو اسپورٹس کی نیش میں بڑے کلائنٹس ان کو مل گئے. آپ یقین جانیں ان کا کلائنٹ اتنا کام کرواتا ہے، مہینے کے 1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہوتا ہے ان کے پاس، تو کسی اور کے پاس بھی خرچ کر رہا ہے. کافی اس نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں. کتنا پیسہ انویسٹ کرتا ہوگا یہ بندہ. وہ بندہ جس کو کمپیٹ کر رہا ہے وہ اس کی باتیں کبھی سنیں، وہ بھی اس سے 10 گنا کماتا ہے اگلا بندہ. یعنی ایسے پرسنس کو ڈھونڈنا، پھر اس طرح تیاری کرنا کہ ہم اسے پسند آ جائیں، یہ مسئلہ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے گا، موٹیویٹ بات نہیں کرنی تاکہ لوگ سمجھ سکیں. آپ جب کسی کو اپروچ کرتے ہیں، آپ اس میں کیا ایسا کرتے ہیں کہ آپ اسے پسند آ جائیں انفارمیشن کے علاوہ؟ انفارمیشن میں یہ سر یہ ہے کہ جب ہم اس کو آؤٹریچ کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ہم اس کی ویب سائٹ پہ ہی جائیں گے. تو میں اس کی ویب سائٹ کو دیکھتا ہوں پہلے، اس کی ویب سائٹ کس حوالے سے بنی ہوئی ہے، کیا اس کا اسٹیٹس وغیرہ ہیں. ٹولز میں ڈال کے اس کی ویب سائٹ کو دیکھا، پھر اس کے دیکھا کہ وہ بیک لنکس کس طرح کے ہیں، اس کے کتنے کے بیک لنکس، اس کے بیسٹ بیک لنکس ٹول جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں یہ بیسٹ لنک ہے اس کا، اور کتنے کے ہیں وہ اس نے ڈو فالو اور نو فالو لیے ہوئے ہیں. اس حوالے سے پھر میں اسے میسج کرتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کی سائٹ دیکھی ہے، آپ کا ڈیزائن بڑا ہی بہترین بنایا ہوا ہے آپ نے، بہت اچھا آپ کا ڈیزائن ہے، اور آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ آپ سے یہ کام بہتر کر رہے ہیں، اس میں یہ امپرومنٹ اگر آپ کریں گے تو آپ ان کو بیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ان سے زیادہ جو ہے وہ سیل اٹھا سکتے ہیں. تو بس اتنا ہی کہ ان کو ایک پرسنلائز میسج کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی آپ کو رسپانس کرتے ہیں. آپ کی انگلش کیسی ہے لکھنے میں؟ انگلش سر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. آپ کیسے ٹھیک کرتے ہیں کلائنٹس کو بیٹر؟ سر میرا ڈیلی بیس پہ جو یوز ہے وہ جی پی ٹی کا ہے. چیٹ جی پی ٹی.
اس کے پاس میرا ایک وہ ٹیبل ہوتا ہے, مطلب ہم نیو چیٹ میں جب کلک کرتے ہیں نا, میرا ایک پرومپٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ. میں بس میسج کاپی کرتا ہوں, اس کو میں نے پہلے سمجھایا ہوا ہے کہ میں نے میسج دینا ہے اور کوئی بات نہیں کرنی, بس اس کو ٹرانسلیٹ کر کے مجھے دے دو. میسج پیسٹ کیا, فوراً جواب دیتا ہے کاپی کر کے ادھر. اچھا, یہ ویسے نا بہت نعمت ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جن کی انگلش کمزور ہے یا ان کی تعلیم کم ہو فرض کیا, تو چیٹ جی پی ٹی استعمال کریں. ڈیلی بیسس پہ ہاں میں جی, یوز کرتا اسی سے میلیں لکھوا لیں, اسی سے کسی کی میل کو ٹرانسلیٹ کر لیں اردو میں, ایسے پڑھ لیں. میں یہی کام کرتا ہوں ڈیلی بیسس پہ, چاہے میری لنکڈن کی پوسٹنگ ہو, فیس بک پہ پوسٹنگ ہو, یا کلائنٹس کو میل ہو, ایڈمنس کو میلز ہو, ٹوٹلی جی پی ٹی. اچھا, آپ کے رابطے میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو گیسٹ پوسٹنگ سے پیسے کماتے ہیں؟ رابطے میں سر کافی لوگ ہیں, اندازاً مطلب 50 سے تو اوپر ہی ہیں. ٹھیک ہے. نیٹ ورک ایک بنا ہوا ہے. آپ نے ان لوگوں سے کیا سیکھا ہوگا جس کا آپ کو فائدہ پہنچا اور اپنے کلائنٹ سے زیادہ بیٹر لیے ہوں گے؟ سر فائدہ ان کا یہ تھا کہ آپ کے جو بھی اسٹوری آتی تھی میں وہ دیکھتا تھا لازمی, اس میں جو باتیں ہوتی تھیں میں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا تھا. مین جو سب سے زیادہ میں نے سیکھا ہے نا ہر بندے سے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے نا, یہ جو سائٹس ہیں وہ یونیک ہوں, وہ کام کی ہوں. اگر اس سے آپ کو کلائنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے نا, تو وہ آپ کے ساتھ پرماننٹ رہے گا. بزنس یہی ہے, مطلب اگر آپ ایک بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے دوران اس کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تبھی وہ آپ کو فائدہ دے گا. تو کوشش کریں سائٹس آپ کے پاس ایسی ہوں جو کہ مارکیٹ میں زیادہ نہ ہوں, ٹرینڈنگ میں نہ ہوں, پرائز بھی ان کا ٹھیک ہو اور ان سے فائدہ ہو کلائنٹس کو. موسٹلی ریلیونٹ سائٹس ہوں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے. اگر جرنل بھی چل جائیں تو وہ کلائنٹ بائی کر لیتے ہیں اگر ان کی اتھارٹی اچھی ہو تو. ابھی ریسنٹلی ہوتا کیا ہے کہ میں نے اپ ورک پہ بھی کچھ سائٹس دی جو کہ میں ایک بندے سے اٹھا رہا تھا. وہ میں نے اپ ورک پہ دی, کلائنٹس چائنا کی تھی, پرپوزل میں نے سینڈ کی, وہ لاکھوں ڈالر میں ان کی اسپینڈنگ تھی اپ ورک پہ. تو میں نے ان کو سائٹس دی, تو انہوں نے سائٹس چیک کرنے کہا جی ہم یہ آلریڈی یوز کر چکے ہیں, ہمیں سائٹس اور دیں. فائبر پہ بھی سیم سین, کلائنٹس کہتے ہیں ہم نے یوز کی ہوئی ہیں. فرحان صاحب ہیں چھوٹے بھائی میرے, جی تو اصل میں نا لوگ مجھے جو جانتے ہیں وہ یوٹیوب پہ جانتے ہیں, لیکن یہاں پیڈ کورس میں فرحان صاحب کرواتے ہیں. یہ میرے سب سے پہلے شاگرد تھے میرے چھوٹے بھائی, اور یہاں پہ نا پیڈ کلاسز میں میرا ہوتا ہے 1 یا 2 لیکچر, ٹھیک ہے. باقی سارے ان کے ہی ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے جو پہلے سے کما رہی ہے, لوگوں کی مدد کرتی ہے, لوگ سیکھتے ہیں. فرحان صاحب کے پاس ایک کلائنٹ آیا, اس کلائنٹ نے کہا کہ مجھے آپ یونیک سائٹیں دیتے جائیں میری نش میں, میں لگاتا جاؤں گا. انہوں نے اس کے ساتھ 10,000 سائٹیں سینڈ کیں. انہوں نے کہا اس پہ ہم گیسٹ پوسٹ کروا چکے ہیں, ان سے ہٹ کے کروائیں. 10,000 سائٹس اتنا کام کروا چکے ہیں. کہتے ہیں اس سے ہٹ کے ڈاٹا لے کے آئیں, جتنا بھی کہیں کہ ہم لگا دیں گے پر منتھ آپ کو آرڈر دے دیں گے, یونیک ڈاٹا لے کے آئیں. اب چیلنج ہی بننا پڑا تھا یونیک ڈاٹا اتنا سارا ڈھونڈنا. جب بھی ڈھونڈیں تو سائٹیں میچ کر جاتی ہیں. پھر اس کا انہوں نے حال نکالا, گرچہ سلو ہے لیکن ان کو طے کیا ان کے ساتھ کہ ہم نے آؤٹ ریچ کرنے کے پیسے اتنی چارج کریں گے, پھر اس کے بعد لگوا کے جو بھی ہے چارج ایسے کروائیں گے. تو ٹرم ذرا مہنگی طے کر لیں کیونکہ اس میں کنورٹ کم کرتی ہیں, وہ آلریڈی آرڈر کر چکے ہیں سارے. تو یعنی اگر یونیک ڈاٹا ہو نا تو کلائنٹس کئی ایسے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ویلکم ہے, آپ آ جائیں. بالکل ایسے. ایک اور مزے کی بات آپ نے نوٹس کی ہوگی, اگر آپ کا ڈاٹا یونیک ہے, آپ کے گروپ میں باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں تو کئی بار وہ آپ سے کہتے ہیں یار مجھے ہیلتھ کی سائٹیں اتنی چاہیے, ان کے پاس نہیں ہے لیکن کلائنٹ ہے, وہ آپ سے ڈاٹا لیتے ہیں تو پروفٹ شیئر کر لیتے ہیں. ایسے ہی بالکل سر. اچھا, ایک اور بات ہے, اب دیکھیں آپ نے جب یہ ساری ایفرٹ کی, میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کچھ لوگ کام کر لیتے ہیں, کچھ کام نہیں کر پاتے. جو کام نہیں کر پاتے نا, ان لوگوں کا اصل میں کسی کام کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے یقین نہیں بنتا, یعنی اتنا یقین نہیں بنتا ہم ٹیسٹ کر سکیں. کیا وجہ تھی کہ آپ نے شروع میں ہی یقین کر لیا کہ چلے اسے ٹرائی کرتے ہیں؟ سر میرا یقین اس طرح تھا, جب میں آپ کی اسٹوریز دیکھتا تھا نا چینل پہ, پہلا تو وہ حافظ صاحب جو مشہور حافظ سلمان, وہ مشہور ہوئے تھے, تبھی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی اور مجھے یقین تھا, مطلب ایک اعتماد سے ہو جاتا ہے انسان کو, ہاں یار ٹرائی تو کر کے دیکھیں میں بھی کچھ بن جائے. تو میرا یہ یقین تھا کہ میں کر لوں گا, خود پہ اعتماد تھا. میں نے فیلئر کا نہیں سوچا, مطلب میں فیل ہو جاؤں گا یا نہیں ہوگا. مجھے یہ تھا کہ میں نے کرنا ہے, یہی کام ہے اور اسی میں ہی کامیاب ہونا ہے. سر یقین جانے بہت باتیں سنی رشتہ داروں کی, گھر والوں کی, شروع میں کسی کو یقین نہیں تھا. تو میرے والد صاحب کہتے تھے مذاق میں, وہ بات میں کرتا ہوں, کہ وہ کہتے تھے کہ اگر گھر بیٹھ کے پیسے آتے تو لوگ آفس میں کیوں جاتے. میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں, میں کر لوں گا. اور جب ان کی شاپ میں نے بنائی نا تو گھر میں نے بلا لیا تھا ان کو, تو وہ میں نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا پیمنٹ کے لیے. تو وہ کہتے تھے اب کہاں سے پیسے آنے ہیں اس میں. تو میں نے جب شاپ کا سامان لے کے جا رہا تھا, ATM میں نے دکھایا, میں نے کہا یہ دیکھیں ابو جی یہ ڈالر آ گئے ہیں, میں نکلانے جا رہا ہوں. تو وہاں سے پھر میں نے ان کو سامان لے آ کے دیا. مطلب یقین تھا, مجھے تھا کہ میں کر جاؤں گا.
پہلا اسٹیپ بھی یہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے پھنس جاتے ہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں, کیا بنے گا. بھائی کر کے تو دیکھیں, اسٹارٹ تو لیں, کامیابی مل جائے گی. کتنے ماہ تک اس کو کم از کم ٹیسٹ کریں؟ سر جو میں نے ٹائم دیا تھا, میں نے پہلے جو ہے 2 سے 3 ماہ تو میں شیٹ پہ کام کرتا رہا. اس کے وینڈرز پہ پہلے میرا یہ تھا کہ میرے پاس چیز ہو, میں کلائنٹ تو ڈھونڈ لوں گا, کلائنٹ مل بھی جائیں گے. اگر میرے پاس ڈیٹا نہ ہو اور وہ چلے گئے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا کہ ایک بندہ آیا, کچھ بائی بھی نہیں کیا اور چلا گیا. پہلے جو میں نے کام شروع کیا, میں نے کہا میرے پاس شیٹ ہو, مطلب میری دکان میں اتنا سامان ہو کہ گاہک آئے تو وہ خالی نہ جائے, کچھ نہ کچھ لے کے جائے. پہلے 3 ماہ میں نے وہ کیا. اس کے نیکسٹ 3 منتھ جو تھے میں نے کلائنٹ ہنٹنگ میں کام شروع کیا. منیمم جو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ کو 6 ماہ تو دیں. مطلب ایک آپ ایسی اسکل چوز کر لیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے, تو اس کو 6 مہینے دیکھ کے تو دیکھیں. میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی آپ کی تعلیم ہو نا, اس پہ جتنے سال خرچ ہوئے ہیں اس کا صرف 10%, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے وہاں کتنے سال خرچ ہوئے ہیں اور یہاں پہ صرف اس کا 10%. اگر آپ 10 سال پڑھے ہیں نا تو 1 سال دیجیے. بالکل ایسے آپ چیک کیجیے, آپ کی ساری تعلیم ایک طرف ہوگی, جو اس کے اندر سے جو آپ کو سارا پیسہ ملے گا وہ ایک طرف ہوگی. اگرچہ تعلیم سے شعور اگر مل جائے تو, جو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں مل رہا فی الحال, تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے. بالکل. چلیں بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ تھے فائنینشیل گولز, آپ نے کیا کیا اچیو کیے؟ ایک تو آپ نے پلاٹ لیا تھا, آپ نے گاڑی کا کبھی سوچا؟ انشاءاللہ اب نیکسٹ آپ سے ملنے آؤں گا تو گاڑی پہ آؤں, یہ میرا نیکسٹ ایم ہے. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں, اور آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ آپ کے نیٹ ورک کے اندر کتنے ہمارے شاگرد ہیں جنہوں نے گاڑی لے چکے ہیں. میرے لیے وہ موٹیویشن ہے. پتہ ہے ایک لڑکا ہے ہمارا, پہلے پولیس میں تھا, تو اس نے نا کہیں کرکٹ کھیل رہا تھا, تو کرکٹ کھیلتے کھیلتے نا جب اس کی تھوڑی سی گیپ آنا کرنا, فیلڈنگ کرتا تھا, تو اس نے دیکھنا میرا کورس دیکھنا کرکٹ کھیلتے ہوئے. اس کے دوستوں نے اس سے مذاق کرنا کہ نہیں ایسے پیسے آتے, یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. تو اس نے پولیس کی جاب چھوڑ دی اور یہ کام شروع کیا اور پیسے کمانے شروع کر لیے. یہ وہ لڑکا تھا جس نے پہلی بار مجھے میرے کان میں کہا تھا, سر میرا نام نہ لیجیے گا, پیسے کتنے کماتا ہوں, میرے کزن ادھار مانگتے ہیں. اچھا. میں نے بعد میں نا ایک بار کافی بچے ہمارے آئے مل کے نا, انہوں نے کوئی میٹنگ طے کی مجھ سے کہ سارے مل کے آتے ہیں, ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آفس میں ملنے کے لیے, تو میں نے مذاق میں کہا کہ آپ کے کزن ادھار مانگتے ہیں ابھی بھی آپ سے؟ کہتے ہیں سر وہی تو سفر پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں جی میرے کزنز نے مجھ سے نا تھوڑے کر کے نا 2-3 لاکھ 15 لاکھ روپے لیا, اور میں نے جب پہلی گاڑی لی تو لینے سے پہلے پیسے مانگے تو ناراض ہو گئے. ایسے ہی ہے. تو کہتے ہیں میں اب گاڑی بھی اگر بتا دوں گا نا سارے, تو کئی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل سر, ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی تنگ کرتا ہے آپ کو پیسے لینے میں؟ ہیں کچھ لوگ تنگ کرتے ہیں. مطلب اس میں سر بندہ پھنس جاتا ہے. مطلب اگر دے تو اتنا ذلیل کرتے ہیں, اور اگر نہ دے تو دشمنی پال لیتے ہیں. اچھا, میری نا سب دوستوں سے درخواست ہے, جو دوست یہ دیکھ رہے ہیں نا, اگر کسی دوست کے ایسے ویڈیو لگے, آپ یقین جانیں گا ابھی اس نے اپنی عمارت کا سفر شروع کیا ہوتا ہے. اگر اس کے راستے میں ایسے مسئلے آ جائیں نا, جیسے ادھار دینے والے فلاں اس کے پلانس پہ اثر پڑ سکتا ہے. حتمی امکان کوشش کیجیے کہ اس سے ادھار نہ لیجیے. اور دوسری بات, اس سے نا آپ کی صلاحیتیں بھی ایک بڑی ہوں گی کہ آپ اپنے آپ پہ ڈپینڈ کر سکیں. جب ہم ادھار موسٹلی مانگ لیتے ہیں نا, کئی بار چھوٹا کام ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں یار بڑا کام ہے, بڑا مسئلہ ہے, کسی سے مانگ لیتے ہیں, تو آپ کی اپنی طاقتیں خراب ہوتی ہیں. نمبر 2, کسی اور کا جو گول ہے خراب ہوگا. اگر فرض کیا بہت مجبوری ہو, تو آپ نے اگر وقت پہ پیسے واپس کیے ہوں تو یہ آپ کا کریکٹر ہے, ورنہ آپ یقین کیجیے گا کریکٹر لیس ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میرے بڑے سارے بچوں کا مسئلہ ہے. پتہ ہے ہم کئی لوگوں کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کرتے, وہ بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے پیسے کتنے کمائے ہیں. جس لڑکے نے اپنے 1 ماہ کی ٹوٹل آمدن تھی 1 کروڑ روپیہ, اس میں سے 40 سے 45 لاکھ کی سیوک گاڑی لی ہے 17 ماڈل. یہ بھی اپنی فیس دکھا کے بات نہیں کرنا چاہتا, وجہ اس کے رشتہ دار ہیں. ہاں جی سر, بالکل یہی وجہ. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی. تو اس لیے نا کئی لوگ بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے. ہمارے اور بھی کافی بچے ہیں ان کے علاوہ بھی, تو لیکن کوشش کریں گے ہم جیسے بھی ہو بات چیت ان سے کریں. اب جو کام چل رہا ہے, آپ نے لہریں اس کی دیکھی ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لہر میں نیچے نیچے جائی جا رہا ہے, کیا لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ چلتا رہے گا؟ سر یہ چلتا رہے گا ٹرینڈ. ویب سائٹس بنتی رہیں گی, گیسٹ پوسٹنگ لگتی رہے گی, یہ کام بند نہیں ہو سکتا جہاں تک مجھے لگتا ہے. اس میں ٹرینڈ ہے اور ابھی بھی ہے. کلائنٹس ڈیلی بیسس پہ, اپ ورک پہ دیکھیں تو ڈیلی بیسس پہ جابز آ رہی ہوتی ہیں. اگر میں ڈیلی بیسس پہ میلز بھی کر رہا ہوں تو میلز اوپن بھی ہو ہوتی ہیں, رسپانس ریٹ بھی اچھا ہے ان کا, لنکڈن پہ بھی سیم ہے. تو ابھی بھی کام اس میں چل رہا ہے. یہ کام میرے, اگر میں بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا یہ کام کبھی رکے گا. اکثر اس میں آپ کے ایڈوائس کے حوالے سے کیا ہے اس گیسٹ پوسٹنگ؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ اس کام کو نا تھوڑا سا نقصان کا یعنی کہ خدشہ ہے.
جو تقریباً 4 سے 5 سال کے بعد یہ کام ختم نہیں ہوگا. لیکن اصل میں نا چیٹ جی پی ٹی ٹائپ کے کئی اور ٹولز آ چکے ہیں جن ٹولز کی بات نا جو گوگل ہے اس کو اپنا مسئلہ درپیش ہے اس وقت. ٹھیک ہے. یوزر کے نا ٹرینڈ کچھ چینج ہو رہے ہیں جن سے نا کچھ مسائل درپیش ہوں گے 4 سے 5 سال تک. باقی اللہ جانتا کب ہوں گے. اس سے کچھ رجحان گرے گا. لیکن مسئلہ ایک ہوتا ہے آئی ٹی میں نا آپ 4 سے 5 سال میں اگر صحیح طرح پیسہ کما لیں تو کچھ نیا کر لیں. ایسے ہی ہے سر. دوسری بات وہ کام ختم نہیں ہوتے, یہ پہلی بات ہے. وہ کام بدلتے ہیں اصل میں. اگر تو آپ نے کام کا بازو پکڑ لیا اور کلائنٹس پہ بھی آپ کو مل گئے, وہ کلائنٹ ہی نا آہستہ آہستہ چونکہ چینجز آتی ہیں آہستہ آہستہ فوراً نہیں آتی. کلائنٹ خود ہی آپ سے آہستہ آہستہ چینج کرواتے ہیں, آپ کو وہاں لے جائیں گے جہاں پہ کام وہ بدلا ہوا بھی آپ کے لیے قائم رہے گا. اس کی مثال یہ تھی کہ ہم نے ایس یو شروع کی تھی 2005 میں, 20 سال پہلے. ان 20 سالوں میں ایس یو کا اتنی بار سنا کہ بس ایس یو از ڈیڈ. میں نے ایک آپ کے وہ بھی استاد ہیں تنویر نانڈلہ صاحب, میرے بھائی ہیں چھوٹے, تو میں نے ان سے بھی ایک بار سوال کیا کہ بتائیے کہ ایس یو ختم ہو گئی. کہتے ہیں یار ایس یو ڈیڈ والا مذاق ہونا پڑا ہے. بالکل سر ایسے. اصل میں نا ڈیڈ نہیں ہوتی, ایس یو بدل جاتی ہے. اس کے ساتھ فائدہ پہنچتا ہے اصل میں, انفیکٹ فائدہ پہنچتا ہے. جتنے ہوتا ہے نا کم قابل لوگ یہ اس سے ڈسرٹ ہوتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں. اس فیلڈ میں کم لوگ رہتے ہیں تو دوبارہ سے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ کمپٹیشن کم ہوتا ہے اور ارننگ کی چانس بڑھ جاتے ہیں. تو آپ جو بھی کام کریں یعنی ہمیشہ ٹرینڈز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں, پھر چلتے رہ گئے انشاءاللہ. دوسری بات ایک اور بتاؤں, میری جو برادرانہ آپ سے وہ ہے نا آپ کو مشاورت ہے, جتنا پیسہ آپ اس سے کما سکیں نا اس کی کوشش کیجیے جلدی کمائیے. اس پیسے کو ہمیشہ کسی اور ٹوکری میں رکھیے, کبھی بھی سارے ایک ٹوکری میں رکھنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمیں تو اندازے ہوتے ہیں حالات دیکھ کے, اگرچہ کسی ایکسپرٹ کی بات سنیں گے تو اس کے اندازے زیادہ کریکٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جو اللہ نے جو نظام لکھا ہوا ہم کون سا جانتے ہیں, کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو تھوڑا ہوتا ہے حفظ ما تقدم. تو میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہو کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ اور بھی ٹوکریوں میں آ کے رکھے ہوں, آپ بچ جائیں گے. میں خود یہ کام کرتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں ابھی تک ہمارے گیسٹ پوسٹیں باقی اور کام کئی چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں ای کامرس میں 2-3 کام شروع کر چکے ہیں, اور ای کامرس کے اندر بڑا ہم وہ لگا رہے ہیں پیسا. ریسنٹلی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں وہ. کل کی پوسٹ دیکھی آپ نے؟ بالکل دیکھی ہے. کل کی پوسٹ میں یہ تھا ہمارے پہلے 2 آرڈر آئے تھے 2-3, تو تقریباً اس کی جو ایوریج اسٹارٹ ہو چکی ہے 10,000 روپے کا آرڈر پر ڈے ہے. ہمارا گول ہے 1,66,000 روپے پر ڈے کمانا. اس میں بچت کم ہوگی لیکن ریونیو. اب دیکھیں یہ گول اگر اچیو کرنا ہو, ابھی تو مارکیٹنگ ہم نے اسٹارٹ کی ہے, اسٹارٹنگ میں ہے. ابھی تو اس کی $5 کی اس کی کمپین چل رہی ہیں. میں تو جب کہ کوشش کرتا ہوں میں $500,000 کی کمپین پر ڈے چلاؤں کم از کم. یہ تو اس کا آغاز ہے. اب فیس بک کے نا وہ لہریں آ رہی ہیں ہمیں اچھی والی, ان کے مطابق ٹیون کیے جا رہے ہیں. جس دن کمپین ٹیون ہوگی یہ ہم جیسے ہم اس کو اسکیل کریں گے نا, یہ 1,66,000 پر ڈے کا ریونیو کوئی ریونیو نہیں ہے. آج میں نے بھی دیکھا ہے یہ کل کی پوسٹ لگانے کے بعد آج کے آرڈر, تو آج 8,000 کچھ کیے ہیں جو آرڈر لگے ہیں. میں بھی آج کی تاریخ میں 12 بجے تک کوئی اور آرڈر بھی لگ جائے تو شاید وہ 12-15,000 کی ایوریج بن جائے ہماری. ویسے 10 کی ٹکی ہوئی ہے. اب ہم اس سائڈ پہ بھی اپنے آگے سارے رکھی جا رہے ہیں کہ ادھر بھی کریں. اس کے علاوہ ہمارے دیکھیں سافٹ ویئر ہم کئی بنا چکے ہیں, یعنی کئی کام. ایک پتہ پاکستان میں لوگ سیکھتے نہیں ہیں, اصل میں نا سیکھنا نہیں چاہتے. اصل مسئلہ یہ ہے محنت نہیں کرنا چاہتے. آپ نے کبھی پیسیو انکم سنی ہے ویسے بائی دا وے؟ سچ مچ پیسیو انکم جس میں آپ نا ایک بار کوشش کریں تو بعد میں کوشش نہ کریں تو پیسے آتے ہیں. مطلب آپ سوئے بھی رہے ہیں تب کہ پیسے بن رہے ہیں. ہاں جی, سنا ہے سر. کبھی دیکھا ایسا کام؟ نہیں سر, دیکھا نہیں ابھی تک. اچھا, اب مجھے بتائیں جیسے واڈا تھیم یا باقی تھیم ہے سارے. ہاں جی. ہاں وہ واڈا تھیم ہی تھا جو میں نے پہلے بات کی ہے. ایک کیسٹر تھیم علیحدہ سے ہے, وہ واڈا تھا. اب ان کے اربنوں پہ بنے ہیں تو وہ ان کی ٹیمیں بعد میں اس کو اپڈیٹ ہی کرتی ہیں, سپورٹ دیتی ہیں. باقی تو وہ پیسیو ہے. میں نے نا 7 ماہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی, اس ویڈیو کو زیام لازمی دیکھیے گا. اس کے اوپر دوبارہ ویڈیو کرنے لگا ہوں. ہم نے چھوٹی سی ایک ایفرٹ کی اپنے شاگردوں کو یوٹیوب پہ دکھانے کے لیے نا, چھوٹا سا ٹچ. وہ ایک چھوٹی سی ہم نے پروگرامنگ کر کے نا تو اے پی آئی بنائی تھی, وہ بنا کے ہم نے لگا دی جو DRDA چیک کرتی ہے. یہ لگا دی کسی پلیٹ فارم پہ, اور میری ویڈیو کا ٹائٹل تھا کیا ایسا پاسبل ہے سوتے سوتے بھی آپ پیسے کماتے ہوں. اچھا, مجھے اب نا 4-5 دن پہلے کہیں یاد آیا, میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا, کرنے والا ہوں.
اس کی اسٹیٹ چیک کریں تو $600-700 پر منتھ وہ دیتی ہے، جن میں سے تقریباً 30% ہمارا خرچہ ہے. اچھا باقی تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہمیں بیٹھے بیٹھے آتا رہتا ہے. ٹھیک اور اس کے بعد ہم رکے نہیں تھے، ہم نے اور بھی کئی ایسی بنا کے چھوڑ دی ہیں. ٹھیک سر زبردست. تو اگر ایسی کی چھوٹی چھوٹی سروسز آپ اگر 10-15-20 بنا کے چھوڑ دیں، ہاں جی بالکل وہ آپ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے موسٹلی، وہ کہیں نہ کہیں کما رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. بس یہ کمانے کے لیے جو پہلے جو کاوش کرنی پڑتی ہے مے بی 1 ایئر، ہاں جی اس کے اوپر کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا کہ یہ کام کرے. یہی تو مسئلہ ہے سر. ان کو پیسہ چاہیے، ان کو علم نہیں چاہیے. پڑے اور پیسہ آ جائے. آپ کے کزن جو ہیں، آپ کے عزیز دوست وغیرہ، جی کیا آپ کے پیچھے پڑتے ہیں سکھا دو؟ ہاں جی سر ہیں، لیکن جتنا میں ٹائم ان سے کہتا ہوں کہ مجھے اتنا ٹائم چاہیے وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. ان میں سے کتنے لوگ مستفید ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے؟ ابھی سر میرے پاس ہیں 2-4 کزن ہیں جو سیکھ رہے ہیں، لیکن ان سے پہلے میں نے یہی بات، لیکن ان کی سر مصروفیات بہت ہیں گاؤں میں نا، ان کی زمین وغیرہ ہے وہ بیچنی اور سارا کام، ان کی مصروفیات بہت ہیں. میں کہتا ہوں بھائی جتنا میں نے ٹائم دیا تھا، میں نے 16-18 گھنٹے ٹائم دیا تھا شروع میں جب میں نے کیا تھا، کم از کم اتنا ٹائم تو دو نا. اگر میں آج اس مکان پہ ہوں تو وہ میری محنت بھی ہے، میں نے اتنا کام کیا ہے. اگر آپ اتنا کام ٹائم نہیں دے سکتے جتنا میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو پھر فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. اس میں کوئی تکے والا کام تو ہے نہیں کہ آج کریں گے اور کل آپ کو پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. اس میں آپ کی اسٹرگل ہے، آپ نے ایک اپنی شیٹ بنانی ہے، آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، آپ نے کلائنٹس آؤٹ ریچنگ کرنی ہے. اس چیز میں سارا ٹائم لگے گا. ابھی سیکھ رہے ہیں سر. چلیں بالکل ٹھیک ہے. میں نا خود ہر ایک مذہب اور ہر ایک مسلک کی عزت کرتا ہوں. میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نا اپنی مسلک کی جو بھی ہے تعظیم کرتے ہیں، جی جی لیکن دوسروں کی رائے کی بھی تعظیم کیجیے. ہاں جی اس لیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نا ہر ایک بندے کا اپنا خیال ہوتا ہے. جی. کیا آپ کے خیال میں یہ کام جو ہم کر رہے ہیں گیس پوسٹنگ والا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور اس میں سے کون سا پارٹ ہے اگر وہ نہ کریں تو حلال ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر یہ جو اس سے پیسہ ہے وہ تو حلال ہی ہے. اس میں جو کچھ پارٹس ہیں یا ٹرمز کہہ لیں جن پہ اگر کام کیا جائے تو وہ ایک حرام کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک کسینو کہہ لیں، جوا، CBD ہو گیا، اس کے بعد پورن اڈلٹ، اس طرح کی ویب سائٹس پہ لنکس ہو گئے. جب میں شروع میں کام کر رہا تھا نا، مطلب میری اسٹارٹنگ میں تھی، ارننگ میری اسٹارٹ ہو رہی تھی. اپ ورک پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا پرپوزل وغیرہ سینڈ کی، وہاں پہ ایک کلائنٹ آیا تھا، $500 کا آرڈر تھا. اسکوپ ارتھ سائٹ تھی، اس پہ وہ چاہ رہا تھا اڈلٹ ویب سائٹ کا لنک لگوانا. میں نے بولا جس پہ اڈلٹ کا لنک نہیں لگتا. وہ کہتا ہے میں نے لگوایا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں لگا کے دے رہے؟ میں نے کہا میں اس پہ کام نہیں کرتا. کہتا ہے آر یو مسلم دیٹس وائی؟ میں نے کہا یس. وہ $500 کے آفر میں نے ریجیکٹ کی اسٹارٹنگ میں جب میں کام کر رہا تھا، جس وقت مجھے ضرورت تھی پیسوں کی. الحمدللہ میں نے اس وقت وہ ریجیکٹ کیا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی لاسٹ سیٹرڈے کو ایک کلائنٹ آیا فائور سے ڈائریکٹ وہ آ گیا باہر. تو وہ تھا کنٹری ویتنام کنٹری ہے وہاں سے، اور اس کے جو آرٹیکلس تھے 60 آرٹیکلس ڈائریکٹ، وہ آرٹیکل سارے لکھے ہوئے تھے اسپورٹس کے حوالے سے، امیج بھی اس میں اسپورٹ کے حوالے سے، ساری بات فٹ بال کے حوالے سے کی گئی، لیکن اس میں جو لنکس تھے وہ کسینو ویب سائٹ کو جا رہے تھے. میں نے آرٹیکل اٹھا کے پبلشنگ کے لیے دیے، تو ایک دوست تھا جس سے میں کرواتا ہوں، تو اس نے جب دیکھے لکھے اس نے کہا یار یہ کسینو کے ہیں. میں نے کہا ایک منٹ رکو، سارے آرٹیکل ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے 3 اور بندوں کو سینڈ کیے ہوئے تھے. میں نے فوراً جا کے ان کو میسج کیا، میں نے کہا بھائی اس آرٹیکلس کو نہیں کرنا، اسے کینسل کرو. اور وہ جو آرڈر تھا وہ تھا $1380 کا بنتا تھا ٹوٹل آرڈر، جس میں سے میرا پروفٹ اگر میں دیکھوں تو 3,86,000 سم تھنگ میرا پروفٹ بن رہا تھا. لیکن میں نے اسے ریجیکٹ کیا. میں نے کہا بھائی میں کسینو پہ کام نہیں کرتا. اس نے مجھے بہت کہا، اس نے کہا میں ریٹ انکریز کر دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، اس پہ کام ہی نہیں کرنا. تو سر اب میں بات کروں مارکیٹ میں تو بہت لوگ کر رہے ہیں اس چیز پہ، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. لیکن میں نے ہمیشہ ابھی ریسنٹلی میں نے پوسٹ کی اس حوالے سے کہ میں نے یہ آرڈر ریجیکٹ کیا، تو اس وقت مجھے میسیج آئے پرسنل میں نا، 2-4 بندوں کے بہنیں بھی تھیں. انہوں نے کہا جی آپ کی پوسٹ دیکھنے کے بعد ہم نے جو کسینو پہ کام کر رہے تھے یا جن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے تھے ہم نے وہ کام چھوڑ دیے. تو اس وقت مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. میں نے کہا شکر ہے کوئی 4 بندے تو صحیح رستے پہ لگ گئے ہیں، نہیں تو سر فائور پہ لوگ اس حوالے سے گگز بنا کے بیٹھے ہیں، لنکس ایسے سیل کر رہے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا جو 3,86,000 پروفٹ تھا وہ ختم ہو جانا تھا، وہ تو کھا پی جانا تھا میں نے، لیکن اس کے بعد جو میری آخرت کا تھا نظام وہ سارا خراب تھا. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے، میں نے نا ایک ویڈیو کی تھی اس پہ ڈیڈیکیٹڈ. جی سر. اس ویڈیو میں کہا تھا تمام دوستوں سے جتنے بھی پاکستان میں لوگ یہ میرے علم کے تھرو آگے دیے گئے علم کے تھرو سیکھ کے کماتے ہیں نا، بالکل سر. میں نے ان سے پیسہ طلب نہیں کیا. تو جسے کہتے ہیں نا ہندو جو کہتے ہیں گرو دکھنا، اور میں کہتا ہوں کہ آپ استاد کی کوئی ایک بات کم سے کم اگر مانیں. ہاں جی. میں نے کہا تھا میں آپ سے ہیپی رہوں گا، آپ نے بس وہ کام نہیں کرنا جو نا اسلامک شعائر کے مخالف ہے. بالکل سر. آپ اندازہ کیجیے گا کہ ہمارے ہی کئی شاگرد یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ابھی تک وہ اپنا معاوضہ ادا نہیں کیا جو علم لیا تھا ہم سے. معاوضہ یہ تھا
میں نے یہی مانگا تھا کہ بری سائٹوں پہ بری نیش میں کام نہیں کرنا. آپ نے دیکھیں آخرت میں بھی تو جا کے اللہ سے ملنا ہے, اس کو جواب دینا ہے. آج کا پیسہ آپ کا سب کچھ عارضی ہے. ہمارا ایک بچہ تھا, اللہ اسے جنت نصیب کرے, آپ اسے جانتے ہوں گے, شاہد رفیق. شاہد رفیق یہاں پہ ہمارے پاس کشمیر سے آیا تھا, اور اس نے کام کرتے کرتے 7 ماہ اس کو لگے, اور 7 ماہ کے بعد جا کے پہلا آرڈر آیا زندگی میں, اور پہلا ہی کسینو اس کا. ہاں جی سر بالکل. اس کا دل تھوڑا ایسے سے ہو رہا تھا, لیکن اندر سے تھا یار یہ اسلام کے مخالف ہے. کسینو بتا دوں دوستوں اگر نہیں پتہ, جوا خانہ ہوتا ہے, اسے کسینو کہتے ہیں. بیٹنگ کسینوز یا دوسری جیسے ایڈلٹ ہوتی ہیں ویب سائٹس, ان کا کام نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ گرے نیشز ہیں جن میں آتی ہیں, جیسے میری جانا آتی ہے, یہ تھوڑی گرے آتی ہے, پوری بلیک نہیں ہے. سی بی ڈی تھوڑی سی مزید وائٹ آتی ہے, ان لائٹ گرے, اگرچہ اس میں کچھ مسائل ہیں, لیکن سی بی ڈی استعمال ہوتی ہے اصل میں نا میڈیکل سائنس میں, اور یہ دنیا ساری سے مان چکی ہے. کچھ ملکوں کے اندر بہت چند, ان کے کچھ علاقوں میں اس پہ پابندی ہے, باقی دنیا سے مان چکی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو جیسے وہ دنیا مانتی ہے, اس سے یہ ٹھیک ہے. یعنی نشہ اس میں کم کیا گیا تھا نا, کہ کم سے کم کرے بھنگ میں سے نشہ. تو ایسی بھنگ ایجاد کی گئی تھی جس میں نشہ صرف 3% آ گیا. تو اس کے بعد جو اس میں سے نکالتے ہیں آئل, اسے کہتے ہیں کینیبیڈی آئل, اور اسی بھنگ میں سے دوسرا پارٹ ہوتا ہے THC. وہ THC کیا ہوتا ہے, نشے والا پارٹ صرف 3%, اور باقی پارٹ ہوتا ہے جو کینیبیڈی آئل ہے. یہ اصل میں کینسرز کے اندر بھی نا, شدید پینز کے اندر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو بس اگر میڈیکل سائنس کی حد تک استعمال کی جائے پھر ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس میں کام کرنا ہو تو واضح بتائیے کہ آپ کو اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے استعمال کیجیے, ریکریشن کے لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا یہ ایسے ہی جیسے آپ انٹرنیٹ کی بات کریں گے, VCR کی بات کریں گے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے پھر غلط ہے. لیکن بیٹنگ کسینوز وغیرہ ایڈلٹ سائٹیں ساری یہ ہے ہی غلط ہے. اب دیکھیے ان میں ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. ہوا کیا, شاہد رفیق نے کیا کیا, مجھے آ کے ملا, کہتا سر پہلا آرڈر آیا لیکن آیا یہ آرڈر ایسے کا ہے. میں نے کہا بیٹا اس میں آرڈر لگانا نہیں ہے آپ نے, آپ کو اللہ انشاءاللہ کسی اور جگہ سے دے گا آرڈر. تو 7 ماہ کی محنت کے بعد آرڈر آئے تو بندہ کہتا ہے یار نہ کروں ہاں کروں. سر دل گھبراتا ہے. اس نے میری بات سنی, وہ ایسے ہی تھا, جب میری بات سن لینا نا اس نے تو کہنا آپ نے کہہ دیا سر, یس سر. اس نے ادھر میرے سامنے بیٹھ کے میسج لکھا اسے, سوری سر ہم مسلم ہیں, ہم کسینوز کے نش میں کام نہیں کرتے. اس سے کچھ دیر میں میسج موصول ہوا, اسی کلائنٹ نے کہا اچھا یار ناراض نہ ہو, میرا دوسرا کام کر دے. اللہ نے اس کا جینون جائز رزق کا انتظام کر دیا, اس بچے نے کمانا شروع کر دیا. تو یہ آپ کی اپنی منشا ہے کہ رزق تو وہی ملنا جو ملنا ہے آپ کو. اب خرابی والے ذریعے سے لیں گے, اچھے والے ذریعے سے ڈیپینڈ ہے. صحیح. تو آپ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ گیا, آپ نے ماشاء اللہ ایفرٹ بھی کیے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. دوست جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, یہی پیغام باقی سب لوگوں تک پہنچائیے. اپنی کمائی کو حلال ہی رکھیے, حرام نہ ہونے دیجیے. اب نیکسٹ آپ کے پلان کیا ہیں؟ سر پلان ابھی کافی کچھ ہیں, بہت کچھ کرنا ہے. سائٹس پہ کام کر رہا ہوں, گیس پوسٹنگ سائٹس پہ. کس پہ؟ گیس پوسٹنگ سائٹس پہ. اپنی ذاتی گیس پوسٹنگ سائٹس پہ کام کر رہا ہوں, اور اپنے اسی اسکل پہ مزید کام کر رہا ہوں. کلائنٹس نیو آؤٹ ریچ کر رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ, اور ٹیم بلڈ کرنے کا بھی سوچا ہوا ہے, وہ کرنا ہے. پلان سر اس کے بعد مطلب جو چھوٹے چھوٹے خواب ہوتے ہیں ہم لوگوں کے الحمدللہ وہ تو ساتھ ساتھ پورے ہوتے جا رہے ہیں. اب نیکسٹ گاڑی ہے, پھر کسی شہر میں شفٹ ہونے کا پلان ہے, تو یہ سارے پلان چل رہے ہیں الحمدللہ. اچھا گیس پوسٹنگ سائٹس پہ نا ہمارا ایک فری کورس آ چکا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ بالکل سر. پورا کورس ہم نے لانچ کیا ہے. پہلے نا کورس آتے میرے چینل پہ, جو میرے نام سے چینل ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے مصروفیت اتنی رہتی ہے میں کئی بار ریکارڈنگ کر نہیں پاتا, لیکن ہماری وہی ٹیم جو لوگوں کو سکھاتی ہے ہمارے ادارے میں, جن کے بعد لوگ سیکھ کے کچھ کام کرنے قابل ہوتے ہیں, یہ ساری ٹیم میری ہی شاگرد ہے, میری ہی ٹرین کی گئی ہے. اور جب یہ ایکسپرٹ بن گئے پھر ٹرینر بنے, تو انہی کے ساتھ میں کورس اب ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ آگے علم پھیلائیں. یہ ہمارے ادارے کے چینل پہ موجود ہے, نیکسٹ ایج سولوشنس کا چینل ہے, جہاں پہ فری کورسز کا آ چکا ہے. اگلا کورس آ رہا ہے انگلش فار فری لانسرز. مجھے محسوس ہوا 5-6 سال میں کہ ہمارے موسٹلی لوگوں میں اعتماد کی کمی ہے اصل میں, ورنہ چیٹ GPT استعمال کریں گے ٹھیک ہے. تو یہ کورس ہم نے خیر ریکارڈ کر دیا اس کا, جو اب آج سے لگنا شروع ہوگا. جو لوگ بیٹر انداز سے کسی بندے سے ایز اے بزنس پرسن بات کرنا چاہتے ہیں پروفیشنل انداز سے, تو وہ اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہوں گے, یہ کورس بھی دستیاب ہوگا ہمارے چینل پہ. کچھ اور بھی کورس ہی کر رہے ہیں آپ نا. GBOB سائٹس والا ہمارا SEO والا کورس دیکھیے گا, تو کام شروع کریں انشاءاللہ. جو لوگ اب یہ دیکھیں پوڈ کاسٹ, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
سر پیغام یہ ہے کہ ابھی تو پہلے میں جو ہے گیس پوسٹنگ مارکیٹ پلیس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی پاکستان میں مارکیٹ چل کس طرح رہی ہے. اس میں موسٹلی لوگ جو ہے وہ دیکھ کے شامل ہو رہے ہیں کہ یہ پیسہ کما رہا ہے تو میں بھی کر لوں گا. موسٹلی اب مجھے جو میسیج آتے ہیں فیس بک پہ یا لنکڈ ان پہ جہاں بھی کہتے ہیں ہمیں 3 سال ہو گیا 4 سال ہو گیا ہمارے پاس سائٹس ہیں کلائنٹ سے مل رہا ہے, تو جب ان کی شیٹس دیکھو تو سائٹس کسی کام کی نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے وہ ریٹ خراب کرنے کا. مارکیٹ اتنی ڈاؤن کر دی ہے چاہے فائیور ہو یا اپ ورک ہو, تو وہاں پہ کلائنٹس اب اتنے اسمارٹ ہو گئے ہم سے ہی سیکھ کے ہم پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. مطلب ایک سائٹ وہ پکڑیں گے اور 10 بندوں کو سینڈ کریں گے اور جو کم پرائس دے گا اس کو آرڈر دے دیں گے. تو پاکستانی مارکیٹ میں چاہے آپ پرائس جو ہے وہ نارمل رکھیں پاکستان کے لیے, لیکن انٹرنیشنل میں نا آپ کا پرائس فکس ہونا چاہیے, تاکہ اگر وہ کسی بندے کے پاس بھی جائے نا تو وہ پاکستانی بندے کے پاس ہی جائے گا نا, اس کو پروفٹ تو بچے گا نا, اچھا خاصا پروفٹ بچتا ہے. اس پہ سر نے مارکیٹ انٹروڈیوس کروائی ہے پاکستان میں بہت بڑی ہے. اس میں اگر یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اس میں پروفٹ کتنا کمایا جا سکتا ہے, تو یہ جو ابھی ریٹ چل رہے ہیں 2000-3000 تو شاید یہ بڑھ جائیں. تو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ کلائنٹ خراب کرنے کا جو ہے نا میتھڈ وہ تھا بلاگ ریسرچ کا. میں نے شروع میں پوسٹنگ بھی کی تھی اس حوالے سے. مطلب میں نے ایک آرٹیکل پبلش کروایا ایک سائٹ پہ, اس بندے نے وہ لنک اوپن کیا, میری کلائنٹ کی ویب سائٹ تک پہنچ گیا, اس نے میل کر دی. اب اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے وہ سائٹ اس کو $50 میں دی ہے, $100 میں دی ہے, 200 میں دی ہے. وہ اپنا ہی پرائس الگ سے بتائے گا. فار ایگزامپل میں نے اگر 100 میں دیا تو وہ کہے گا میں آپ کو 20 میں دوں گا. کلائنٹ نہیں آئے گا اس کے پاس. کلائنٹ سوچتا ہے یار کہ میں نے اسے 100 سے لیا ہے تو یہ 20 والا یہ تو ہو سکتا ہے اسکیم کر رہا ہوں, لیکن اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات جاتی ہے کہ یہ شاید اس نے مجھے بہت زیادہ چارج کیا ہے. نہ وہ آپ کے کام کر رہا, نہ ہی وہ پچھلے بندے کے پاس جائے گا. اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس میں مارکیٹ میں پرائس اس حوالے سے چل رہا ہے, تو وہ آگے سے کمپیریزن کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ریکویسٹ ہے سب سے کہ ایک جو ہے اپنا ایک کمیونٹی بنائیں, اسٹینڈرڈ مینٹین کریں, اسٹینڈرڈ مینٹین کریں. سر جیسے باہر والے گوروں کو دیکھو تو اچھا خاصا چارج کرتے ہیں, ان سے اچھی کوالٹی کی سائٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس وہ ریٹس نہیں ہوتے. اور اس حوالے سے جو آگے ہے دوسری چیز کہ کلائنٹ نہیں ملتے لوگوں کو. بہت میسیج آتے ہیں مجھے فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی. تو اس میں میتھڈ جو ہے نا, پہلا تو ہے اسٹارٹنگ میں فیس بک میں جو آپ نے گروپس جوائن کرنے ہیں نا وہ یہ گیس پوسٹنگ کے نہ ہوں. گروپس ایسے جوائن کریں جہاں پہ انفارمیشن ہو, زیادہ سے زیادہ گورے ہوں, لائک اسٹارٹ اپ بزنس, فیشن کے گروپس جوائن کر لیں. ان میں جا کے آپ نے انفارمیشن پوسٹ کرنی ہے. پہلے تو آپ نے 1 ہفتہ 2 ہفتے میں دیکھنا ہے کہ بات چیت ہو کیسے رہی ہے. لوگوں کی بات کو دیکھیں, ان کے کامنٹس کو دیکھیں, ان کی پوسٹ پہ آپ ان کی پوسٹ کاپی کریں, GPT کے پاس جائیں, مجھ کو ایک اچھا سا کامنٹ لکھ کے دو, وہ کامنٹ لکھ کے دے گا, وہ جا کے کر دیں. ان کے ساتھ جو ہے دوستیاں بنائیں. جب آپ انفارمیشن دیں گے ان کو, پھر وہ آپ کو کام دینا اسٹارٹ کر دیں گے. سیم لنکڈ ان پہ, لنکڈ ان سر گولڈ مائن ہے. اگر اس پہ کوئی کام کر لینا, ٹک کے اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کر لیں. پہلے آپ پوسٹنگ کرنا اسٹارٹ کریں گے, سیم GPT سے پوسٹنگ لکھوائیں, اسے بولیں کہ انفارمیشن پوسٹنگ لکھ دو, میں یہ سروس دیتا ہوں, لیکن اس میں جو ہے لوگوں کو اس کے فائدے بتانے ہیں, بیچنی کوئی چیز نہیں ہے, بس انفارمیشن بتاؤ. وہ آپ کو پوسٹ بنا دے گا. ڈیلی بیسس پہ پوسٹ کریں, ہیش ٹیگ یوز کریں. پہلے آپ کی پوسٹ پہ آنے شروع ہوں گے امپریشن, پھر آئیں گے جی آپ کی پروفائل ویوز بڑھتے جائیں گے اور آپ کے ان باکس میں میسیج آتے جائیں گے ڈائریکٹ. اس کے بعد اگر جائیں تو گوگل پہ, شروع سے جو میں نے پریفر کیا ہے وہ ڈائریکٹ ہی گوگل پہ ای کام ویب سائٹ ڈھونڈنا. فیشن کے ڈینٹسٹ جو بھی بیٹھے ہیں, جو سروس دے رہے ہیں یا کوئی چیز بیچ رہا ہے, وہ آپ کا کلائنٹ بن سکتا ہے. سیم ویسے ان کلائنٹس کو جا کے آؤٹ ریچ کریں اور ان کو اپنی سروسز کے بارے میں بتائیں. ان کی ویب سائٹ میں جو ایشوز ہیں یا ان کے کمپیٹیٹر جو ان سے بہتر کر رہے ہیں, وہ سارا کچھ ان کو بتائیں. اور ایجنسیز کے حوالے سے بات کریں تو USA کی ایجنسیز نکال لیں. ایجنسیز کے پاس سر کام بہت ہوتا ہے. میں جو ریکمینڈ کروں گا, میں کہوں گا ایجنسیز. کلائنٹ جو ہوتا ہے نا سنگل, وہ آپ سے کہے گا ہفتے کے بعد مجھے سائٹس نہیں ہو دو, 10 دن کے بعد کہے گا سائٹس نہیں ہو دو. ایجنسی وہ مہینے کے بعد سائٹس مانگے گی. کلائنٹ آپ کا ایک سائٹ پہ ایک آرٹیکل لگ گیا نا, دوبارہ وہ سائٹ نہیں لے گا, جبکہ ایجنسی اسی ایک سائٹ پہ اپنے 20 کلائنٹ کا آرٹیکل لگوا دے گی. تو ایجنسیز بیسٹ ہیں. USA کی ایجنسیز نکالیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کو بولیں کہ ہمارے پاس سائٹس ہیں, اچھی سائٹس ہیں, ہم آپ کو دے سکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ میتھڈ ہے کچھ. اور جو سب سے امپورٹنٹ میتھڈ ہے جو میں نے یوز کیا, اور ریسنٹلی میں نے سیشن دیے تھے فری میں ماہ رمضان سے پہلے نا, تو اس میں نے بتایا تھا CodeCanyon.net کا, جو آپ کے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو پڑی ہے 2021 والے کورس میں. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں پہ دیکھیں لازمی, جتنی بار دیکھیں گے کچھ نیو سیکھیں گے. اس میں تھا کہ تھیمز اور پلگنز کے جو ریویوز حوالے سے لکھی جاتی ہیں نا, ان حوالے سے ان کو تھیمز والوں کو جو ہے آؤٹ ریچ کریں, ان کو بولیں کہ جی میں نے آلریڈی کوئی ریویو لکھوائے ہوئے ہیں, کوئی بھی اٹھا لیں, مطلب اسی تھیم کو سرچ کریں, اس کے کوئی آرٹیکل اٹھا لیں یا اس کے کمپیٹیٹر کے کوئی بھی تھیم, اسے بولے جی یہ میں نے آرٹیکل پبلش کروائے تھے, میں ایسی سروس دے سکتا ہوں, اگر آپ کو یہ چاہیے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا, تو بائی کرتے ہیں. اور جیسے میں نے سیشن دیے تھے اس میں فری میں, تو اس میں 3 سے 4 بندوں کا رسپانس بھی آ گیا تھا, باقاعدہ نے مجھے اسکرین شاٹ بھی دیے تھے. اور اسی طرح clutch.co ہے ویب سائٹس,
جہاں پہ بزنس آ کے خود رجسٹر ہوتے ہیں. ڈائریکٹریز پہ چلے جائیں, ییلپ پہ, اس طرح اور بھی, وہاں پہ بزنس کو آؤٹ ریچ کریں اور ان کو بھی اپنی سروسز دیں. سر اگر کوئی بندہ یہ کر لے نا, مطلب طریقہ کار سے, فیس بک پہ اس کی پوسٹنگ ہو, لنکڈ ان پہ پوسٹنگ ہو, اپنا ایک جو ہے برانڈ بنائے خود کو, صرف انفارمیشن دے, اس کے پاس کلائنٹس آنا خود بخود شروع ہو جائیں گے. فائبر پہ لوگ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے گگز بنائی, ہمیں آرڈر نہیں آ رہا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ گگ کو فلی آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے. اچھے سے ریسرچ کریں, دیکھیں. سب سے بہتر آپ نے سیکھنا ہے تو جو آپ سے پہلے کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ لیں. لائک جس کو آرڈر آ رہے ہیں فائبر پہ, اس کو دیکھیں اس نے کیا کیا یوز کیا ہوا ہے, اس کی ڈسکرپشن دیکھ لیں, اسی حوالے سے ڈسکرپشن بنائیں, ٹیگز یوز کریں, امیجز, اور اس کے بعد آپ گگز جو پبلش کریں. آپ کے بعد امپریشن آئیں گے, کلکس, اور انشاءاللہ آرڈر بھی اسٹارٹ ہو جائیں گے. سیم اپ ورک پہ بھی ہے سر, پرپوزل وغیرہ سینڈ کریں اچھے سے. مطلب پہلی چیز یہی ہے نا کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ دیکھیں ہوئے بندہ چاہتا کیا ہے. اگر تو آپ وہ پوری کر سکتے ہیں تو اسے پرپوزل سینڈ کریں, نہیں تو وہ اپنے کنیکٹس وغیرہ ضائع نہ کریں, نہ ہی اس کا ٹائم خراب کریں, نہ ہی اپنا. تو یہ اگر کوئی کر لے تو انشاءاللہ اس کو آرڈر آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. اس میں ٹائم لگے گا آؤٹ ریچنگ میں, کلائنٹس کو میلز کرنے میں, اور جو میل لکھوانے کا طریقہ کار ہے وہ جی پی ٹی سے اپنا آئیڈیا دیں. جی میرا یہ بزنس ہے, یہ ڈینٹسٹ کا حوالے سے کلائنٹس ہے میرے پاس, اس کو میں نے اپنی سروس کے بارے میں بتانا ہے, اس کو انفارمیشن دینی ہے, اس حوالے سے مجھے ٹیمپلیٹس بنا کے دو. تو ٹیمپلیٹس بنا دے گا آپ کو. سگنیچر بنا لے اپنے اچھے سے, 5-6 جی میل اکاؤنٹ بنائے اور ڈیلی پہ میلنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں. بہت شکریہ زیام آپ کا. آپ کی باتیں ماشاءاللہ بڑی قابل عمل ہیں, چونکہ آپ کام کر چکے ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے محترم شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا تھا جواب شکوہ, اس میں ایک شعر ہے, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا میں نہیں دیتے ہیں. ہمارا جو کہ کام یہ ہے کہ ہم نا اس انڈسٹری میں باقی اپنے بچوں سے بھی آگے رہیں, ان کی رہنمائی کرتے رہیں. لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم ٹرائی کریں, کہاں کہاں سے آرڈر آ سکتے ہیں. کئی بار زندگی میں ایسا ہوا, میں نے اپنے شاگردوں سے, اپنے بچوں سے بھی سیکھا. تو میں پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہوں جب مجھے کئی باتیں نہیں ملتی ہیں. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, میں نے کوڈ کینن کے ساتھ ایک اور بھی بات کی تھی کہ وہاں کلائنٹ پڑا ہوا بڑا ملینز آف ڈالرز والا, اس کا نام ہے بلیک ہیٹ ورلڈ. جی بالکل. بلیک ہیٹ ورلڈ پہ نا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے آج تک کسی بھی شاگرد نے اس کو پراپرلی استعمال کر کے کوشش ہی نہیں کی. لیکن یہ ڈیوٹی تھی میرے چھوٹے بھائی فرحان صاحب کی, چونکہ یہ ٹیچر ہیں, ان کو ہر چیز ٹرائی کرنی پڑے گی, چاہے یہ پیسہ خرچ ہو, نقصان ہو, کچھ بھی. آج سے نا 2 سال پہلے ہماری 3 ماہ کی ایفرٹ خرچ ہوئی, جس پہ ہم نے وہاں پہ ایک BST اسے کہتے ہیں, یعنی وہاں پہ جو آفر بنا کے لگاتے ہیں BST. اس کی پہلی بات تو ممبرشپ کی فیسیں ہوتی ہیں جو پے کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیزائننگ کروانی BST, اس کے اندر فیچرز کا طے کرنا, ہر چیز پرائسنگ کرنی, سب کچھ. اس کے بعد آپ کو وہ جو اس کے ماڈریٹرز ہیں وہ ریویو کاپی مانگتے ہیں. تو انہوں نے 5 ہم سے پریمیم قسم کی گیس پوسٹیں فری مانگ لیں. پریمیم نہیں, تھوڑی سیکنڈ ایئر کی لگا لیجیے, لیکن اچھی. تقریباً ہمارا خرچہ آیا $1000 صرف ان کو فری گیس پوسٹیں دینے کے لیے, تاکہ ہماری سروس کو دیکھیں, پھر وہاں پہ ریویو کریں ہمارے متعلقہ کہ ہماری سروس اچھی ہے. تو ٹوٹل خرچہ شاید $2000 کے پاس آیا. اس کے بعد وہاں سے انکوائریز آنا شروع ہوئیں. تو میں آپ کو صرف ایک بات بتانے لگا ہوں جس سے آپ اندازہ کر لیجیے گا. چھوٹے بھائی فرحان کے ٹیم میں سے ایک لڑکے نے اسکیم کیا. اس کے پاس یہ ہمارے یہ سارے ایسٹس تھے جو بلیک ہیٹ ورلڈ والے تھے. اس بچے نے صرف جو اسکیم کیا تو 2 گیسٹ پوسٹیں جو جا رہی تھیں ہمارے پاس سے $8800 کی تھیں. صرف چیک کر لیجیے کہ 2 گیسٹ پوسٹیں $8800 کی تھیں. جس کام میں جتنی محنت اور جتنا مشکل ہے اتنے ہی اس میں چانسیں نکلاتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں ہوں گے. ہمارے اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, لوگ صرف اور صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں, نہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ اس کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو فیس کرنا چاہتے ہیں. ورنہ دنیا پڑی ابھی. آپ بتائیں, آپ نے ٹرائی کیا اس کو؟ نہیں کیا نا, نیکسٹ ٹرائی کریں اسے. اس کے اوپر جو ایفرٹ خرچ ہو, اب آپ کے پاس پیسے ہیں آپ لگا سکتے ہیں, اس کی ریسرچ کیجیے. وہاں پہ ایجنسیز انڈین بیٹھی ہیں, کئی ایجنسیز جو ملین ڈالر نکالتی ہیں. ابھی کمپٹیشن بھی اس پہ لو ہوگا. نہیں, کمپٹیشن وہاں پہ لو اس لیے ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ پیسے خرچ نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا سر, اس پیسے کے علاوہ ساتھ میں ایفرٹ ہے. ہاں جی, یہ چیز آپ اندازہ کریں, آپ کو ماڈریٹر کو فری گیسٹ پوسٹیں لگوا کے دینی پڑیں گی اچھی والی. بالکل سر. اگر آپ نے بری لگوا دیں جو سستی بھی ہوں گی تو وہ تو آپ کی کوالٹی کو برا کہے گا. اس نے بعد میں لکھنا ہے پوسٹ میں کہ میں نے ان سے یہ کروایا اور یہ کام, یس. اس کے بعد نیچے آتی ہیں. اور ایک اور بات مزے کی,
وہاں پہ ہمارے پاس جو گیسٹ پوسٹوں کی انکوائریز آتی ہیں 50% انکوائریز آتی ہیں ہمارے پاس کسی نو کی، سب کو نو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا پیغام دوستو آج کا. یہاں کوشش کرتے ہیں ہماری فیلڈ میں سے جو لوگ آئے ہیں ہم ان سے سیکھیں، ان کو سکھائیں، جو بھی ہو نالج شیئرنگ کریں، اور دوسرا اس کو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ آپ دوست سیکھیں اسے. میں پھر دوبارہ سے کہہ دوں 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں، یہاں پہ لاکھوں بندوں نے سیکھا ہے، اور پاکستان میں تقریباً ہر شخص جو گیسٹ پوسٹنگ یا جی بی والا کام کرتا ہے یہ ہمارا شاگرد ہے یا ہمارے شاگرد کا شاگرد ہے یا اس کا شاگرد ہے. اس وقت ہماری 7ویں نسل چل رہی ہے. اگر یہ سارے لوگ کام کر سکتے ہیں نا تو آپ کو کسی نے روکا نہیں تھا. اگر آپ آج تک ناکام رہے ہیں تو سب سے بڑے کلپریٹ یقین کیجیے گا آپ ہیں. اس کو ڈسکور کیجیے گا کہ آپ نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی نصر ہوگا اور آپ کے لیے ایسی رحمتیں عطا کرے گا آپ کی محنت کو دیکھ کر کہ آپ کے لیے بھی نتائج ایسے آ سکیں، گھر بیٹھے بیٹھے بڑا پیسہ کما سکیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد دوستوں نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. کچھ نیا نالج شیئر کریں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، اور آپ دوستوں سے اس طرح سے مخاطب بھی ہوں گے. اللہ حافظ.